बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको सच सवेरा में। मैं हूँ हुमार सलान। और नाज़रीन, आज जुम्मे का मुबारक दिन है। इस दिन की फजीलत के हवाले से हम सब बखूबी आगाह हैं, तो कोशिश करें कि आज के दिन से मंसूब जितने भी फ़ज़ाइल हैं, जिनमें गुस्ल करना, अच्छे पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, बावज़ू रहना, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम का विर्द करना, नमाज की पाबंदी करना और दुआ करना शामिल है। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, अपने लिए दुआ करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए दुआ करें, अपने माशरे की सलामती, अमन व इस्तेहकाम और अपने मुल्क की तरक्की के लिए भी ज़रूर दुआ करें। और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ज़रूर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस वबा से जल्द अज जल्द हमें निजात दे दें। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी हवाले से है। मौजूदा सूरत हाल में भी हम जो है उसको डिस्कस करेंगे। हमारा आज का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा नेक आमालों के लिए नीयत का होना बहुत ज़रूरी है। अब जब नीयत की बात आती है तो खुलूस नीयत के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे कि खुलूस नीयत क्या है, हमारी नीयत पर खुलूस कैसे हो सकती है, अगर नीयत अच्छी है तो फिर हमारे आमाल कैसे होंगे, इनमें हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं, इसके लिए हमें किस तरह से एफ़र्ट करनी है, इस पर हम बात करेंगे। जबकि दूसरा आज का टॉपिक जो है वो भी इसी से रिलेट करता है कि इंसानियत की बका जो है वो मदद और ताउन के ज़रिए ही मुमकिन बनाई जा सकती है। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम ह्यूमैनिटी को प्रमोट करें, इंसानियत को प्रमोट करें, इंसानियत के लिए कोई काम करें, तो उसका बेहतरीन ज़रिया ये है कि दूसरों की मदद की जाए, दूसरों के साथ ताउन किया जाए, दूसरों को सपोर्ट किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए। किस तरह से कर सकते हैं इसको भी हम लाजमी तौर पर जो है वो मौजूदा सूरत हाल से रिलेट करेंगे। मौजूदा सूरत हाल हम सब जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से हमारे बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो कि मुश्किलात का शिकार हैं, इस वक्त परेशानी में मुब्तला हैं। हमने रमज़ान मुबारक और ईद उल जो फ़ित्र है उसके ऊपर हमने कोशिश की कि हम इन प्यारे बहन भाइयों की मुश्किलात को किसी हद तक दूर कर सकें, उनकी मदद कर सकें, उनको सपोर्ट कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें। ये सिलसिला किस तरह से जारी रह सकता है, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, या फिर हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे उनसे कोई राय लेना चाहें, उनके साथ कोई सजेशन शेयर करना चाहें, तो आप लाइव कॉल्स के ज़रिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर कीजिए और अच्छे अच्छे सजेशंस भी हमें दें। हमेशा की तरह आगाज़ में कुछ बात कर लेते हैं मौसम की और फिर मुलाकात कराएंगे आपसे अपने मेहमानों की। जी, स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से, जहां आज मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 34 है और मिनिमम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 38 और मिनिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। जी, अब बात करेंगे कराची की, मैक्सिमम टेम्परेचर 36 और मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। पेशावर की बात हो जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो आज 36 है, जबकि मिनिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह कुछ अहवाल जान लेते हैं कोयटा का, जहां आज मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 30 और मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान की बात हो जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर 21 और मिनिमम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 30 और मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम की सूरत हाल आपने जानी। आज का पहला टॉपिक जिस पर अब हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि हम अगर चाहते हैं कि हम नेक आमाल करें तो उसके लिए
پرخلوص نیت کی جو اہمیت اور ضرورت ہے اس کو واضح کرنا بہت ضروری ہے، اور آغاز میں ہی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں گے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اگر ایک انسان کی نیت شفاف ہے، اس کی نیت میں خلوص ہے، تو یقیناً اس کے اعمال بھی شفاف ہیں اور اس کے اعمال جو ہیں وہ پر اثر ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان میں سب سے پہلے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایڈوکیٹ ضیاء الرحمان، ماہر قانون، ہمارے مختلف پروگرامز میں آتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ضیاء صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ آج کے دوسرے مہمان ہمارے ساتھ جی پروفیسر ڈاکٹر علی احمد کھرل صاحب ہیں، ماہر تعلیم ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارے تیسرے مہمان ڈاکٹر وقار احمد ہیں جی، چیئرمین ہیں رحمان فاؤنڈیشن کے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز کریں گے ضیاء صاحب آپ سے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ حدیث شریف جس کا ہم نے ذکر بھی کیا، اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ اعمال اگر اچھے کرنے ہیں تو اس کے لیے نیت کا پرخلوص ہونا، شفاف ہونا، اور نیت کا بھی جو ہے پرتاثیر ہونا بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے خود کہا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انما الاعمال بالنیات، بے شک عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ بے شک۔ اب کیا وہ نیک اعمال ہیں جن کا دار و مدار نیت پر ہے، یا ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے؟ اور پھر اس نیت کو اگر آپ دیکھیں تو اس نیت کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ نیت جو ہے وہ کس مقصد کے لیے ہے، کیا وہ خلوص نیت ہے، کہ جو ہماری انٹینشن ہے، نیت ہے، وہ اچھی نیت ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ بڑا بنیادی چیز ہے، اور اس کو ہم نے اگر دیکھنا ہے تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا نیک عمل کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، یا ہر عمل کے لیے آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ جو حدیث ہے یہ اس کا بنیاد یہ ہے کہ نیک اعمال کے لیے آپ کی نیت کا اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہمارا جو ہر مقصد ہے وہ رضائے اللہ ہے، اللہ کی رضا ہے۔ تو اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں اور وہ کام ہم دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں تو وہ کتنا ہی بڑا کام ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور میں سبسیکوینٹلی آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کچھ واقعات ایسے ہیں کہ قیامت کے دن ایک حافظ ایسا ہوگا کہ وہ دنیا میں جب قرآن پڑھ رہا ہوگا تو لوگ اس کو دیکھ کے واہ واہ کرتے ہوں گے، لیکن کیا جب وہ آخرت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کو جہنم میں ڈال دو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ انہوں نے میری رضا کے لیے نہیں پڑھا، کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے کس مقصد کے لیے، کہ لوگ مجھے اچھا قاری کہیں، اچھا خوش آواز کہیں، اس مقصد تو لوگوں نے کہہ دیا، اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے جو نیت ہے وہ بہت بنیادی چیز ہے نیک اعمال کے ساتھ۔ اب اسی کو جب ہم لیگلی قانون کے ساتھ اگر ریلیٹ کریں تو ہم کہتے ہیں کہ جو جرم ہے، جو اوفنس ہے، وہ دو چیزوں سے بنتا ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں اکٹس ریا، ایک کو ہم کہتے ہیں منز ریا۔ منز ریا ہم کہتے ہیں انٹینشن کو۔ اگر ان دونوں میں سے، یعنی اگر آپ کی انٹینشن نہیں ہے اور آپ سے کوئی کام ہو جاتا ہے تو وہ اس کی کلپیبلٹی، اس کی سزا وہ نہیں ہے جو کہ انٹینشن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں اس کی ہے۔ اسی طرح جیسے اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارے پاس ایک اوفنس ہے، ہم اس کو کہتے ہیں 322 PPC۔ اس میں یہ ہے کہ آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، ویلڈ لائسنس ہے، اور اس دوران آپ سے کوئی ہٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو یہ 302 نہیں ہے، یہ 322 ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ صرف دیت ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نیت کو کوریلیٹ کریں کہ کیا نیک اعمال میں بھی آپ کی نیت میٹر کرتی ہیں، اور اسی طرح اگر آپ دنیاوی اعمال میں اگر لا کی سائڈ پہ دیکھیں، قانون کی سائڈ میں دیکھیں، قانون کی نظر میں دیکھیں، تو وہاں بھی نیت کی بہت بڑی امپورٹنس ہے۔ صحیح، اسی وجہ سے ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ ضرور واضح کریں اور ڈفرینس بھی ہمیں بتائیں۔ میں چاہ رہی ہوں کہ باقی پارٹیسپینٹ سے بھی ہم جو ہے وہ کچھ گفتگو کریں۔ پروفیسر صاحب کیا کہنا چاہیں گے، جو نیت ہے اور پھر خلوص نیت سے خلوص نیت تک کا سفر کتنا مشکل ہے یا کتنا آسان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت ٹاپک ہے۔ جہاں تک نیت کا تعلق ہے، یہ انسان اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ میرے دل میں کیا ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میرا رب جانتا ہے اور میں جانتا ہوں۔ جب ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو اس کی دو صورتحال بنتی ہیں۔
پہلی صورتحال یہ ہے کہ میں اپنے اچھے مقصد کی ترویج کے لیے، باقی لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، انسپائر کرنے کے لیے ایک مثال کے طور پہ ذکر کرتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بری بات نہیں۔ ایک یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ میں نیکی کر رہا ہوں ان لوگوں کا ذکر کر کے اگر اس میں کوئی تضحیق یا تذلیل کا پہلو نکلتا ہے تو یہ قابل جو ہے نا بری بات ہے، اچھی بات نہیں۔ اب ہمارے ہاں نارملی چیزوں کو سمجھنے کے حوالے سے ہم بہت زیادہ تیز واقع ہوئے ہیں، اور عمومی طور پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے جی کہ آپ نے نیکی کی ہے اور آپ نے اس کا ذکر کر دیا تو نیکی ضائع ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، ہم ججمنٹل ہیں نا، ججمنٹل ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں سوچنا، ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم اس معاشرے میں عبدالستار عیدی کی بات کرتے ہیں تو عبدالستار عیدی یہ نہیں کہتا کہ میں نے فلاں کا مردہ دفنایا ہے، میں نے فلاں کا بچہ گود لیا ہے، لیکن وہ اپنے اچھے اعمال جب لوگوں کو بتاتا ہے تو بہت سارے دلوں میں خواہش ہوتی ہے مولا کچھ ایسے اسباب ہو جائیں کہ میں بھی اس کام کی طرف چل پڑوں۔ لیکن ہمارے ہاں آپ نے جیسے ذکر کیا ہے شروع میں، نیت کے حوالے سے یہ ہے کہ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ رب کریم واضح طور پہ فرماتا ہے سورہ ملک میں کہ میں نے نہیں انسانوں کو پیدا کیا مگر کچھ ترجمہ اس قسم کا ہے کہ وہ اچھے اعمال کریں، اور پھر ایک جگہ پہ کہتا ہے رب کریم کہ میں نے نہیں جن و انس کو پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ لیکن اللہ پاک نے پھر وہ عبادت کا دائرہ حقوق اللہ سے نکال کے حقوق العباد تک پھیلا دیا، اور حقوق العباد کی ادائیگی کو اس نے بہت زیادہ پسند فرمایا۔ بے شک۔ اچھا، اب اس معاشرے میں یہ جو کووڈ-19 کی سچویشن کا ہم سامنا کر رہے ہیں، یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کا برملا اظہار کرنا چاہیے۔ ہمیں کہنا چاہیے کہ میں کوشش کروں گا کہ اتنے خاندانوں کو، 2 کو، 4 کو، میں ان کو اسسٹ کروں، ان کی ہیلپ کروں، اور یہاں نیت میری کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ میری واہ واہ ہو، بلکہ میرے احباب جو ہیں وہ بھی اس کی طرف راغب ہوں۔ صحیح۔ اور جس قسم کے حالات چل رہے ہیں، جس قسم کی ہم سچویشنز میں ہیں، کاروبار بند ہیں، ڈیلی ویجز والے لوگ مشکلات کا شکار ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ فرمیں اور ڈیفرنٹ آرگنائزیشن اور انسٹیٹیوشنز بند ہونے کی وجہ سے ان بزنس مین کے لیے بھی تنخواہیں دینا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اگرچہ گورنمنٹ نے واضح طور پہ ایزی لونز کی یا اس قسم کی سچویشنز کا سامنا کیا ہے، تو پھر اب یہاں نیت میں 2 ہاتھ بنتے ہیں۔ ایک نیت وہ کر رہا ہے جو دے رہا ہے، اور ایک نیت وہ کر رہا ہے جو لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا لینے والا جو ہے وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی نیت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یا وہ اکٹھا کرنے کی نیت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے اکثر میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ جہاں تک حکومت کی نیت ہے، حکومت کی نیت جب چیزوں میں ڈسپلن لے کے آتی ہے، اور جب پھر مخیر حضرات اچھی نیت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، جب لینے والے ہاتھ اپنی ضرورت کے مطابق لینے کے بعد اپنی مٹھی بند کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں میری ضرورت پوری ہو گئی ہے، تو معاشرہ آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی نیتیں دیں، حکومت کو، دینے والوں کو اور لینے والوں کو بھی۔ بالکل، یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم ایک طرفہ سوچتے ہیں کہ صرف دینے والے کی نیت کو ہی جج کیا جاتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، یہ کسی اور کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ لینے والے کا مقصد، اس کی نیت، اور اس کی طرف سے بھی ہم نے سوچنا ہے کہ آیا وہ جمع کرنے کے لیے جو ہے اس کی نیت یہ ہے کہ وہ صرف اکٹھا کرے، آنے والے وقت کو جو ہے وہ اچھے طور پہ گزارنا چاہتا ہے، اس صورتحال سے نمٹنا چاہتا ہے، یا در حقیقت وہ واقعی ضرورت مند ہے تو اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں جن پر ہم ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے۔ میں چاہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم اس حوالے سے گفتگو کریں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس ٹاپک پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ٹاپک آپ بہت اچھا آج کا، بہت شکریہ۔ اور قرآن پاک کی آیت ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور وہ ذات باری جو انسان کی شرک سے زیادہ قریب ہے، وہ بہتر سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اس بندے کی کیا نیت ہے۔ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ذات باری کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے۔ اب ہماری نیت پہ اگر ہم بات کریں تو بڑی پیاری بات کی پروفیسر صاحب نے کہ
اگر کوئی شخص حافظ قرآن ہے یا کوئی حاجی صاحب ہے، بڑا عالم دین ہے، اور وہ صرف چاہتا ہے کہ میرا نمود و نمائش ہو دنیا میں، میرا نام بنے، تو قیامت والے دن جب حساب کتاب ہوگا مال کا تو اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا سارا، اور اس کو دنیا میں ہی جو اس کو عزت ملنی تھی وہ ملے گی، وہاں پہ کوئی عزت نہیں ہے۔ اگر نیت کی بات کریں تو میں یہاں پہ صرف جب مجھے یہ پتہ چلا شروع میں، تو میں جب دروازے پہ ہوتا ہوں گھر میں اپنے، نکلتا ہوں گھر سے باہر، تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ پاک میں تیرے بندوں کے لیے نکل رہا ہوں۔ میں اب تک کوئی 1 کروڑ مائلز سفر کر چکا ہوں دنیا کا، شاید یہ بھی ایک گینز ورلڈ بک میں نام دینا چاہ رہا ہوں، جو میرے یو کے میں، دبئی، ساؤتھ افریقہ، جو میں سفر کر رہا ہوں پوری دنیا کا۔ اور میں اس نیت سے نکلتا ہوں کہ اللہ پاک میں یہ کمانے کے لیے نہیں نکل رہا، وہ بندے جو غریب ہیں، مستحق ہیں، جو سکھر سے میرے پاس نہیں آ سکتے لاہور میں، اور ان کے لیے مشکل ہے، میں وہی نیت کرتا ہوں کہ اللہ پاک تیرے بندوں کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کرے یہ میری نیت اللہ قبول فرما لے اور حوصلہ اسی کا واپسی کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے اس ٹائم بہت زیادہ کرونا کے حوالے سے، میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کچھ لوگ ایسے جو لوگ مستحق ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں مدد کا کہ یار کوئی آئے ہماری مدد کرے، اور وہ لوگ ایک وہ طبقہ ہے جن کا کام صرف اس ٹائم راشن اکٹھا کرنا ہے، مال اکٹھا کرنا ہے، اور وہ ہی راشن بازاروں میں بکھرا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے اس وقت جو ضرورت ہے ان لوگوں کی جو واقعی مستحق ہیں ان کو دیا جائے۔ میں نے ایسی فیملیاں دیکھی ہیں جو مستحق ہیں اور لینا چاہ رہی ہیں، لیکن وہ ڈر رہی ہوتی ہیں کہ یار سیلفیاں بن رہی ہیں اور یہ پھر معاشرے میں سوشل میڈیا میں جائیں گی، اور جو این جی اوز ہیں، فلاحی ادارے ہیں، وہ ہمیں یوز کریں گے۔ میں خدا را کہنا چاہوں گا کہ ابھی ایسا نہ کیا جائے۔ ان کو ضرورت ہے ان لوگوں کو، ہمیں ان کی مدد کرنی ہے اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی واپسی کے لیے۔ یہ نہ ہو کہ ہمیں یہ صرف اپنی وقتی طور پہ صرف فوٹیج بنانے کے لیے کہ ہمارا آنے والے وقت میں ڈاکٹر صاحب جو یہ آپ بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف لوگوں سے بات بھی ہوئی، ہم نے بھی ان سے یہ سوال کیا، تو وہ یہ بات کہتے ہیں، وہ اس کو اس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم صرف اس لیے اس نیت سے یہ سیلفیز بنا رہے ہیں، تصویریں کھنچوا رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ پروموٹ کر سکیں اپنی ایکٹیویٹی کو، ہم بتا سکیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور لوگ بھی اس کار خیر کا حصہ بنیں اور لوگ بھی آئیں اور وہ کنٹریبیوٹ کریں۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لینے والے پہ کہ وہ آیا پسند کر رہا ہے پکچر بنوانا، آپ سے ویڈیو بنانا، وہ کر رہا ہے تو کوئی عرض نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ہیزیٹیٹ کر رہا ہے اور فیل کر رہا ہے کہ نہیں یار میرا معاشرے میں ایک عزت ہے یا نہ، چلے میری عزت نہ اچھلے، میرا خیال اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ باقی ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے آنے والے وقت میں اس کو شو کرنے کی یا دکھانے کی، لیکن ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں اس کی کیا، یعنی کہ وہ کیا سمجھ رہا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں، جو جن کا یہ کام ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو عزت دار لوگ ہیں، جو میں سمجھتا ہوں اس وقت وہ طبقہ جو مستحق ہے، سفید پوش ہے، جن کو ہمیں ڈھونڈنا ہے، وہ ٹرکوں کے پیچھے لائنیں لگ کے نہیں کھڑا ہوتا، ان کو ہم نے ڈھونڈنا ہے وہ کون سے لوگ ہیں۔ بالکل، اور اس وقت ضرورت ہے مدد کرنے کی لوگوں کی، اور یہ ہماری نیت پہ ڈیپینڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی خدمت ہو، بے شک ان کی لیے ہماری ذات سے ان کو کوئی فائدہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے۔ ضیاء صاحب کیا ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ اب یہ جو مسئلہ ہے جو کہ ہمیں بہت زیادہ دیکھنے میں آیا، رمضان المبارک میں بھی اس حوالے سے بہت ساری کرٹیسزم بھی سامنے آیا، بہت لوگوں نے فیور میں بھی بات کی کہ اگر کوئی سیلفیز بنا کے اپلوڈ کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ تو یہ دوسروں کے جو ہے وہ اس کو سیلف اسٹیم کو ہرٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، یا پھر دوسروں کی تضحیق ہے۔ یہ اس کو وہ اس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم اس لیے کریں تاکہ اور لوگ بھی کنٹریبیوٹ کریں، وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں، وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر جو ہے دوسروں کی مدد کریں۔ آپ نہیں سمجھتے اس کا کوئی اور طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے؟ ہماری نیت تو یہ کہ لوگ آئیں، کنٹریبیوٹ کریں، پارٹیسپیٹ کریں، اور ہم مل کے اس معاشرے کی ترقی کے لیے یا اس مصیبت سے جو ہے نجات دلانے کے لیے لوگوں کو ان کی مشکلات دور کریں، تو اس کا طریقہ کار بدلا جا سکتا ہے؟ جی بالکل اس کا بدلا جاتا ہے۔ دیکھیں نا یہاں پہ اگر آپ اس جو ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں، سیلفیز بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، اس میں پھر آپ دیکھیں کہ کرنے والے کی نیت کیا ہے اور لینے والے کی نیت کیا ہے۔ اب پھر یہ بات آپ کی نیت کے اوپر آتی ہے۔ میرے خیال میں اگر آپ اچھی نیت سے کرتے ہیں، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یعنی ادر دن جو آپ کے سوسائٹی میں جو استطاعت رکھتے ہیں ان کی حد تک اگر آپ ان کو اچھی نیت کے ساتھ کہ یہ موٹیویٹ ہوں اور دوسرے لوگ اس سے، بعض دفعہ اسلام کے اندر بھی
कुछ काम ऐसे हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि सदका करें तो छुपा के करें, लेकिन बाद दफ़ा उसकी गुंजाइश मौजूद है, एग्जेम्पशन है कि आप बाद दफ़ा ओपनली करें। उसकी वजह यह है कि आप लोगों को इनवाइट करें कि जी आप लोग देख के नेकी के जो आप अमल करें तो उसको ज़रा ओपनली करें, ताकि आपको देख के और लोग भी ऐसे सामने आए, बिल्कुल एग्जैक्टली उसमें पार्टिसिपेट करें, उसका हिस्सा बने। तो इसी वजह से अगर वो अच्छी नीयत से करते हैं तो फिर तो कोई बात नहीं है, फिर बात यहाँ नीयत की आएगी। तो इसी वजह से कुरान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो अमल है, जो मोमिन की नीयत है वो अमल से बेहतर है। तो अगर कोई अच्छी नीयत के साथ कोई भी आप अमल करेंगे तो वो बेहतर है। अब आपने कहा कि इसका कोई और अल्टरनेट होना चाहिए, तो डेफिनेटली होना ये चाहिए कि अगर आप कोई काम करें और उसकी बिहाइंड आपकी नीयत ठीक नहीं है, या आप इस मकसद के लिए करें कि आपको कोई और किसी से कहीं से डोनेशन मिले, तो ये चीज़ इस्लाम में भी अलाउ नहीं है और इसकी अदरवाइज भी गुंजाइश नहीं है। तो आप ये करें कि आप तस्वीरों के बजाय इस काम को थोड़ा सा, मतलब उन तस्वीरें शो किए बगैर भी वो आप अपने उस काम को प्रोपेगेट कर सकते हैं, और आप लोगों के पास जाके भी फर्दन भी इस काम की वो कर सकते हैं। इसी तरह देखें ना कि हम कहते हैं कि जिक्र करें, अगर आप जिक्र करते हैं ऊंची आवाज़ में तो वो एक काउंट होगा, अगर दिल में आप करेंगे तो वो 70 दफ़ा काउंट होगा, वो एक लफ्ज़ 70 दफ़ा काउंट होगा। तो इसकी वजह यह है कि अगर आप कोई काम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं और उस काम को छुपा के करते हैं, ठीक, ताकि वो, क्योंकि नीयत क्या है, नीयत है आपके दिल के अंदर, आपके दिल का इरादा, दिल का पुख्ता होना, ठीक है। अब आपकी नीयत का मकसद है अल्लाह की रज़ा। जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम करेंगे तो फिर डेफिनेटली उसका बदला भी आपको अल्लाह ताला की ज़ात, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो अल्लाह ताला की ज़ात बदला देगी, जैसे अब इस तरह की सिचुएशन है, इसको हम कहें कि ये लोग खिदमत करते हैं, तो देखें इबादत जो है ना, इबादत आप करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी, लेकिन आप अगर हिदमत करेंगे, इंसानियत की हिदमत करेंगे, जो कि इस्लाम का बुनियादी मकसद है, हिदमत इंसानियत, तो उसमें आपको अल्लाह मिलेगा बेशक। तो अगर आपको अल्लाह की ज़ात मिल जाती है तो फिर आपको दुनिया की किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं आती। अब ये नियत है कि इंसान नियत किस चीज़ की करता है, उसकी ख्वाहिश क्या है, और उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो अमल कर रहा है, जो स्टेप उठा रहा है, उसके पीछे उसकी नियत का पुरखलूस होना कितना ज़रूरी है। इसके बारे से मज़ीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़ने, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से सच सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का पहला टॉपिक जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि आमाल को बेहतर बनाने के लिए पुरखलूस नीयत का होना कितना ज़रूरी है, हम अपनी नीयत को पुरखलूस कैसे बना सकते हैं, और नीयत की शफाफियत, इसकी अहमियत और ज़रूरत पे भी हम जो है वो गुफ्तगू करें। इस टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, कुछ सजेशंस हों आपके माइंड में जो कि आप आमाल को बेहतर बनाने के हवाले से हमारे साथ शेयर करना चाहें, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनसे कुछ सजेशन लेना चाहें, उनसे कोई मशवरा करना चाहें, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें, तो वो भी हमारे साथ लाइव कॉल्स के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे पुरखलूस नीयत के हवाले से कि नीयत का बेहतर होना, नीयत का शफाफ होना, नीयत का पुरखलूस होना कितना ज़रूरी है। और जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई अमल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी की मदद के हवाले से हो, किसी से मदद लेने के हवाले से हो, किसी के लिए कोई काम करने के हवाले से हो, या फिर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी का पहिया चलाने के लिए कोई ऐसी डिमांड, कोई ऐसी ख्वाहिश हो जो कि हम चाहते हों कि वो पूरी हो जाए ताकि हमारी ज़िंदगी मुतमईन हो जाए, पुरसकून हो जाए, तो उसके पीछे भी नीयत दरकार है। गोया हम ये कह सकते हैं कि हम जो भी काम करना चाहें, जो भी अमल करना चाहें, जो भी इरादा करना चाहें, उसके पीछे जो मकसद, जो नीयत है,
اس کا شفاف ہونا، اس کا پرخلوص ہونا، اس کے لیے سوچنا کتنا ضروری ہے، اس پر اب ہم جو ہے وہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم جب بھی کوئی ارادہ کرتے ہیں تو ہم کچھ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، ہم اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، یا تو ہماری خواہش ہوتی ہے، دنیاوی خواہش بھی ہو سکتی ہے، اخروی خواہش بھی ہو سکتی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی عمل کر رہے ہیں جس سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اس کا اجر صرف اللہ ہی دے سکتا ہے اور وہی دے گا۔ اگر ہماری نیت یہ ہے تو یقیناً ہمارے اس عمل میں بھی بہت اثر ہوتا ہے اور پھر ہمیں اس کا بدلہ نہ صرف دنیا میں ملے گا بلکہ آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا بہترین صلہ ملے گا۔ ہم بریک پہ جانے سے قبل بات کر رہے تھے زیاد صاحب سے اور وہی بات کنٹینیو کریں گے۔ پروفیسر صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ پروفیسر صاحب، یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہر انسان جو ہے وہ کوئی ارادہ کرتا ہے، کوئی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنا چاہتا ہے، یا پھر کوئی ایسا کام جو کہ اسے لگتا ہے کہ اسے دوسروں میں ممتاز کر دے گا، اس کے پیچھے ایک ہی چیز ہے، اس کی نیت۔ اس نیت کے حوالے سے دوسرے ججمنٹل ہو جاتے ہیں، جس کا تذکرہ ہم نے پہلے بھی کیا، تو ہم ایسا کس طرح سے جو ہے وہ ایک طریقہ کار اختیار کر سکیں کہ ہم جو چاہتے ہیں، اب یہ لینے والے کے حوالے سے ہم بات کریں کہ اگر ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ لینا چاہتے ہیں، تو اس کے پیچھے ہماری نیت صاف ہو۔ اس کے حوالے سے ایک حدیث شریف جو ہے وہ بھی میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ یہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کلیریفائی ہوگی کہ ہم جو چاہتے ہیں حاصل کرنا وہ ہمیں ملے گا اگر ہم نے اس کی نیت اچھی کی تو۔ آپ نے بڑی خوبصورتی سے سوال کو رکھا ہے۔ بہت شکریہ۔ میں تھوڑا سا ایک ضمنی سی بات کر کے اس کی طرف آنا چاہوں گا۔ پہلی بات، جیسے آپ نے کہا کہ جی جو لوگ یہ سیلفیز بناتے ہیں تو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں۔ صحیح۔ ایک ہے غریب شخص، اس کو کوئی چیز دیتے ہوئے دے آپ رہے ہیں ایک سلائی مشین اور 18 بندے تصویریں بنا رہے ہیں جی۔ اور دے رہے ہیں آپ ایک مکس کوئی تھیلا جس میں کوئی دال چاول ہیں اور آپ نے 18 بندوں کے ساتھ تصویر۔ یہ ہے تذلیل، انسانیت کی تذلیل، اور اس قسم کی موٹیویشن نہیں ہے۔ موٹیویشن تو یہ ہے کہ جی آپ نے وہ جو سامان ہے اس کی پیکنگ کرتے دکھا دیا، آپ نے انہیں موو کرتے دکھا دیا جی کہ ہم ان علاقوں میں یہ سامان تقسیم کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں بیسیکلی ہم نے اسلام کی تعلیمات کے وہ حصے جو ہمیں سوٹ کرتے ہیں ہم ان کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہمیں سوٹ نہیں کرتے یا ہمارے اینڈ کو میٹ نہیں کرتے ہم ان کا ذکر نہیں کرتے۔ اب اسلام نے زکوٰۃ تو فکس ہو گئی ہر شخص پہ، اس کے بعد صدقہ، خیرات، تحفہ، یہ تحفہ دینا بھی ایک اسی کی قسم ہے، وہ ایک وسیع رکھ دیا اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے ذریعے ہمارے لیے۔ اب اس ساری سچویشن میں جب ہم چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم دیتے ہوئے دوسرے کی تذلیل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر تو اس میں کوئی تذلیل تضحیق کا پہلو نکلتا ہے تو ہمارے یہاں موسٹلی جس بات پہ اعتراض کیا جاتا ہے اور دکھاوا کہا جاتا ہے وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لینے والے کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، اگر اس کی بجائے ہم چیزوں کو اس انداز میں کریں کہ وہ دوسرے کو مل جائیں، ٹھیک ہے، اور میں ویسے ہی کہیں ذکر کر دوں کہ یار آج کل آپ کتنی فیملیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، آج کل حالات خراب ہیں، میں 2 فیملی کو سپورٹ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب اسلام نے تو انتہائی خوبصورتی سے، جو ہم نہیں مانتے اور اس کا ذکر نہیں کرتے، میں اکثر ذکر کرتا ہوتا ہوں کہ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کی واضح احکامات ہے کہ جب میں یا کوئی آدمی اپنی زکوٰۃ، صدقہ یا خیرات کرنا چاہتا ہے تو اسے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کے اپنے خاندان میں کون سے مستحق لوگ ہیں، بالکل، ان کو دینا ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنے ہمسایوں میں، اپنی سراؤنڈنگ میں، اپنی لوکیلٹی میں دینا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، جب ہم اس فارمولہ جو اسلام کا ہے اسے فالو کرتے ہیں تو میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک شخص بہت زیادہ صدقہ خیرات کر رہا ہے، اس کا اپنا قریبی عزیز بھوکا ہے،
وہ اسے نہیں دیتا تو وہ کسی اور کو دیتا، کیا وہ لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ ہم نے چونکہ اسلامی تعلیمات کو تو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا ہے اور ہمارے پاس مختلف توضیحات ہیں، مثلاً ہمارے پاس توضیحات ہیں جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، تو پھر اسلام اس کے متبادل ایک خوبصورت نظام لے کے آ جاتا ہے جو ہماری مسجد کا نظام ہے۔ جب اسلام کہتا ہے باجماعت آ کے نماز پڑھو تو اس کے پیچھے ایک واضح ہے کہ اس محلے کے لوگ صبح کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، جمعے والے دن اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے حالات کا، احوال کا پتہ چلتا ہے تو ہم ان کو دیتے ہیں۔ جب ہم ڈیموکریسی میں آگے تو جمہوریت میں آ کے جب ہم بنیادی جمہوریتوں میں آئے تو پھر ہم یو سی پہ چلے گئے، پھر ہم کونسلرز پہ چلے گئے۔ تو اب اگر میں ویسے چیزوں کو فالو نہیں کر رہا تو پھر ہم بنیادی جمہوریتوں پہ چلے جائیں نا، تو ایک یو سی چیئرمین کو یا کونسلر کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے علاقے میں کون لوگ مستحق ہیں، ان کی اس کے پاس پورا ڈیٹا ہونا چاہیے جی کہ میرے پاس جو ہے نا یہ ٹاؤن ہے، اس کی 10 گلیاں ہیں، اس گلی میں 50 لوگ رہتے ہیں، اس گلی میں 10 رہتے ہیں، 2 مستحق ہیں، 6 مستحق ہیں، اور ہم نے مارا ماری کا کیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ میں اگلے دن ایک پولیٹیکل ہمارے دوست ہیں ان سے بات کر رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو سٹفنگ ہم نے سٹارٹ کر دی ہے، اب یہ حالات جس قسم کے اللہ کرے کہ جیسے یہ کرونا آیا کووڈ-19 ایسے ہی ایک دن ہم صبح اٹھیں اور پتہ چلے کہ مولا نے شفا کی ہوائیں چلا دی ہیں، سرکار مصطفیٰ کا صدقہ بٹنا شروع ہو گیا ہے، تو بائی دا ٹائم یہ کوئی 2-4 دن کی بات نہیں ہے، یہ 2-4 مہینوں کی بات نہیں ہے۔ اب چاہیے یہ کہ ہم اگر این جی اوز ہیں تو ان کو علاقے دے دیں، ٹھیک ہے، ہم کہیں جی کہ اسلام آباد کی 50 یو سیز ہیں تو اس یو سی میں اس این جی او نے کام کرنا ہے، اس یو سی میں اس این جی او نے کام کرنا ہے، اس میں فلاں نے کام کرنا ہے، تاکہ ریپیٹیشن نہ ہو۔ تو اب وہ این جی او یہ نہ کرے کہ جی وہ لوگوں کو تھیلے دیتے ہوئے تصویریں بتائے، وہ کہے جی ہم یو سی سے 1 میں کام کر رہے ہیں، یہاں پہ کسی کی بھی ضرورت ہے ہم سے رابطہ کریں، اور وہ اس چیز کا اعلان کریں کہ جی ہم نے اس یو سی میں غریبوں کی تمام ضروریات کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ اچھا اب اس قسم کی مینجمنٹ میں ہم جا نہیں رہے، ہمیں دکھلاوے کی اور اس قسم کی چیزوں میں میں سمجھتا ہوں بعض اوقات کچھ بحثیں جو ہوتی ہیں فضول بحثیں، مجھے میں پھر کوئی دکھلاوے کے لیے یا اس کے لیے نہیں کر رہا، مجھے ایک شخص نے کافی عرصہ پہلے اپروچ کیا کہ جی میں حافظ قرآن ہوں اور میں مشکل میں ہوں، تو میں نے اپنے ایک دوست کو ذکر کیا کہ یار اس کو کوئی وے آؤٹ دیں، اس نے کہا جی کہ ڈاکٹر صاحب اس نو رزق والے پاسے لاؤ، خیرات والے پاسے نہ۔ میں نے کہا چلیں، میں نے اسے کہا کہ جی یہ آن لائن قرآن پاک پڑھاتے ہیں تو ہم اس کی طرف آپ کو، وہ خیر اسے ایک کوئی لیپ ٹاپ اور اس قسم کی اور کنیکشن وغیرہ وہ میرے اس دوست نے اسے وہ کر دیا تو اس نے وہ کرنا شروع کر دیا اپنی ارننگ کی طرف۔ کیا ہماری دینے کا عمل لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں یا انہیں انڈیپینڈنس کی طرف لے کے آ رہے ہیں؟ اب ہمارے یہاں گورنمنٹ نے اب 1200 ارب روپیہ 12 ہزار روپے کے حساب سے بانٹ دیا، تو ہمیں پھر سے اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے کہ ہماری سب سے پہلی نیت تو جب ایک شخص کائنات میں آتا ہے اور وہ شعور کی بلندیوں کی طرف پڑھنے سے پہلے اسے پہلا جب شعور آتا ہے نا غلط اور صحیح کا، تو اس کی رضا تو مسلمان کی اسی دن طے ہو گئی، نیت اسی دن طے ہو گئی کہ مولا مجھے ایسے کاموں کی توفیق دے میں تیری رضا کو پا کے تیری جو ہے نا خوشنودی حاصل کروں۔ اب یہ تو اس کی بنیادی نیت ہے، اب اس بنیادی نیت کے ساتھ جب وہ مختلف کام کرتا ہے تو ضمنی اس کی نیتیں بنتی چلی جاتی ہیں، تو ضمنی نیتوں کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ پاکستان اور مسلمان وہ ہم قوم ہیں جو صدقہ خیرات میں بہت زیادہ آتی ہے، دنیا میں جتنی فراخ دلی سے ہم دیتے ہیں صرف اس میں تنظیم لے آئیں، نیت یہ نہ ہو کہ ہم لینے والے کو بھی پتہ ہو۔ ہمارے کتنی شاندار مثالیں، ایک جنگ کا ذکر ہے کہ وہ کچھ صحابہ کرام زخمی ہیں اور پانی پلانے والا آتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں نہیں میرے اس ساتھی کو پلاتا ہوں۔ تو اگر ہم اس ساری سچویشن میں لینے والے کی بھی نیت ٹھیک ہو جائے
اور دینے والے کی بھی ٹھیک ہو جائے، تو یقیناً اس کام کا مقصد پورا ہو جائے. آپ نے بہت اچھی بات کی. اچھا نیت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی اس کے حوالے سے، اور اپنے ناظرین کے ساتھ بھی یہ واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم بعض اوقات یہ بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں اللہ بھی اجر دے گا، ہماری نیت یہ ہے کہ اللہ بھی ہمیں اس چیز کا اجر دے جو کام ہم کر رہے ہیں، کسی کی مدد کریں، کسی کے ساتھ تعاون کریں، اور ہمیں دنیا میں بھی کہیں نہ کہیں اس کا اجر ملے، ہمیں اس کا ثواب ملے، یا ہمیں کسی نہ کسی طرح سے اس کا ریٹرن ملے دنیا میں بھی. تو اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ جب دیکھتے ہیں تو ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ ایک انسان جہاد کرتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھی، اور اس کی یہ بھی نیت ہے کہ دنیا میں بھی اس کو شہرت ملے، تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے کچھ نہیں ملے گا. وہ سائل یہ سوال 3 مرتبہ کرتا ہے، اور تینوں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ اسے کچھ نہیں ملے گا. اور پھر بعد میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اسے تب تک کچھ نہیں ملے گا جب تک اس کی نیت صرف یہ نہ ہو کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کا صلہ صرف اللہ دے گا. جب اس کی نیت یہ ہو جائے گی تو اللہ اس کو اجر و ثواب دے گا، وہ دنیا میں بھی دے گا اور وہ آخرت میں بھی دے گا. تو ڈاکٹر صاحب ہم نے اپنی نیت کو اس ٹریک پہ کیسے لانا ہے کہ ہم نے جو حاصل کرنا ہے، جو ہم نے پانا ہے، اس کے پیچھے رضا الہی کا حصول پہلے ہونا چاہیے؟ بہت اچھی بات کی آپ نے. دیکھا جائے نا تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم نیت کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں. اب یہ ہمارا نیت پہ ڈیپینڈ ہے سارا. صحیح. اچھا میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. پروفیسر نے بہت اچھی بات کی. میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا، انہوں نے جو کہا نا کہ ہم ڈھونڈتے ہیں، اصل میں ہمارا معاشرہ، ہم لوگ اپنے مطلب کی بات کو ڈھونڈ لیتے ہیں. ہم ایک مثال کہا جاتا ہے کہ آپ صدقہ دیں، خاموشی سے دیں، یا کچھ ایسا کام ہے جہاں وہ کہا جاتا ہے آپ اناؤنس بھی کریں تاکہ وہ لوگوں کو وہ بھی اس طرف آئیں. اب یہاں پہ ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا. کوئی مسجد بن رہی ہے، کوئی ہاسپٹل بن رہا ہے، تو آپ بتائیں اور لوگ بھی اس طرف آئیں. اب یہ انسانیت کا معاملہ ہے جہاں پہ ایگو مجروح ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پہ ہم صرف دونوں چیزیں ہوتی ہیں. وہ اس میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت ہو، نیت یہی ہو، لیکن جب یہاں پہ ذرا سا بھی آ جاتا ہے نا کہ ہمارے ادارے کی، ہماری این جی او کی، ہماری ذرا عزت ہو، تو وہاں پہ وہ اجر ختم ہو جاتا ہے جو ابھی آپ کہہ رہی ہیں. تو ہمیں اپنی نیتوں کو بہت درست کرنا ہے کہ یہ خالصتاً اللہ کے بندوں کی مدد کرنی ہے، اور ان کو بیکاری نہ بنایا جائے، بلکہ جو جیسے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کی کہتے ہیں جاؤ تمہارے گھر میں کچھ چیز ہے وہ لے کر آؤ، اور کہتے ہیں کہ اس کو کوئی لے. وہ 2 درہم کے اندر کوئی خریدتا ہے صحابی، اور پھر وہ ایک کلہارا لاتے ہیں اور پھر لکڑیاں کو، تاکہ وہ محنت کی طرف جائے. تو یہاں پر ہم لوگوں کو ضرورت اس طرف آنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں، نمود و نمائش نہیں ہے. یہاں پہ میں ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں جو بڑا میں سمجھتا ہوں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ میڈیا پہ آیا جا رہا ہے، جو راشن بٹ رہا ہے اور اس طرف لگ رہے ہیں لوگ، بہت بڑا پیسہ ہم میڈیا کو دے رہے ہیں. یہاں پہ اجازت نہیں ہے نہ سوشل ویلفیئر سے، نہ جو ہمارے ادارے ہیں جو این جی اوز کو رجسٹرڈ کرتے ہیں ادھر سے، نہ ہی ہمارا قانونی طور پہ، نہ اسلامی طور پہ کہ آپ ایک بہت بڑی رقم اس میڈیا میں دے رہے ہیں، مختلف چینل کو دے رہے ہیں. لوگوں نے صدقہ زکوٰۃ کا پیسہ دیا آپ کو، آپ کروڑوں روپیہ لگا رہے ہیں میڈیا پہ، اس کی بھی پوچھ ہونی ہے. وہ بے شک میں نے کسی سے کہا، میں نے کہا یار ظلم کر رہے ہیں یہ ادارے والے، اتنا پیسہ لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نیت تو ہماری یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے. میں سمجھتا ہوں یہ وہ ٹھیک ہے پتہ چلے، لیکن آپ اتنا کریں، اس کی ریشو ہوتی ہے، وہ 10% ریشو مثال ہے، 10% کی بجائے آپ 30% 40% لگا دیں گے تو وہ بھی پکڑ آئے گی کہ اب آپ کی نمود و نمائش ہو رہی ہے، آپ کے ادارے کی نمود و نمائش ہو رہی ہے، آپ کی این جی او کی. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کہاں پہ جو ہمارا اسلام کہتا ہے، ہمارا دین کہتا ہے. اور خاص طور پہ میں ضرور کہنا چاہوں گا یہاں پہ اس وقت ہم پریشانی کا وقت ہے، ہمارے سب پہ آیا ہوا ہے، یہ آزمائش ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، اللہ نے دی ہے، اللہ نے ختم کرنی ہے. یہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے رجوع کرنے کے لیے کہ میرے سے رجوع کیا جائے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر ہم اس کو اس طرح لے لیتے ہیں نا، دونوں طرف چل رہی باتیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے، ہم دوسری طرف مسئلہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ کچھ نہیں ہے اور یہ بالکل ایسے ہی ہے، بس یہ کوئی کچھ اور معاملات ہیں، پھر ہماری اصلاح نہیں ہونی. ہم اور طرف چلے جائیں گے، یہودیوں کی لابی ہے جی وہ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں چھوڑ دیں اس بات کو. ہمیں جب ایک طرف سوچیں گے نا
کہ یہ اللہ ہم سے ناراض ہے، وہ اللہ ہم سے سخت ناراض ہے ہمارے اعمالوں کی وجہ سے، جی، اور ہم نے سب نے ہم نے ان کو بہتر بنانا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. ناظرین ابھی تک جتنی بھی ہماری ڈسکشن ہوئی ضیاء صاحب، ہم نے ابھی صرف ایک ہی نیت کے حوالے سے بات کی کہ دوسروں کی مدد، دوسروں کے ساتھ تعاون، دوسروں کو موٹیویٹ یا ان کو سپورٹ کرنے کے پیچھے جو نیت ہونی چاہیے وہ کیسے پرخلوص بن سکتی ہے. اب میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا ہم اس ڈسکشن کو جو ہے وہ براڈر اسپیکٹ میں دیکھیں کہ نیت میں ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی مقصد ہے ہماری زندگی کا، ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہاں بھی نیت اتنی ہی میٹر کرتی ہے کہ آیا ہمارے اس عمل سے، ہمارے اس اسٹیپ سے، ہمارے اس ارادے سے کسی دوسرے کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا. ہو سکتا ہے کہ میں جو سیٹ حاصل کرنا چاہتی ہوں، میں جو نوکری حاصل کرنا چاہتی ہوں، اس کا حقدار کوئی اور ہے میرے سے زیادہ، اور میں جو ہے وہ بائی ہوک اور بائی کروک وہ حاصل کر لیتی ہوں. میں نے وہاں اس کی حق تلفی کی، فار دا ٹائمنگ مجھے فائدہ ہو گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ فائدہ آنے والے وقت میں میرے لیے کسی بڑے نقصان کا سبب بن جائے. یہاں بھی تو نیت میٹر کرتی ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ آیا میں اس چیز کا اہل ہوں بھی یا نہیں. یہ تو بڑی آسان اور بڑی سیدھی سی بات ہے کہ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. تو اگر ہم نے کوئی پوزیشن لینی ہے تو ہمیں اس کے لیے پہلے اس کا اہل بننا ہے، یعنی ہمارے اندر وہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ اس کرسی کے ساتھ ہم انصاف کر سکتے ہیں. صحیح. تو اسی وجہ سے آپ کو ایک رشین ایک اسپائی تھا جو کہ نہیں امریکن اسپائی تھا جو کہ رشیا میں کام کرتا تھا. تو اس کے اوپر بڑا کوشش کی گئی کہ اس کو کسی طریقے سے پکڑا جائے، تو لیکن اسے پکڑا نہیں گیا. تو وہ اب ریٹائرمنٹ کے بعد جب واپس امریکہ گیا تو اس سے پھر پوچھا گیا کہ جی ہمیں پتہ تھا کہ آپ امریکن اسپائی ہیں، آپ رشیا کے اندر اسپائی مطلب ان کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کا ہمیں پتہ نہیں چلا، کوئی کام آپ نے ایسا نہیں کیا جس سے ہمیں پتہ. اس نے کہا جی میرا کام یہ تھا کہ رائٹ پوزیشن پہ مطلب ایک غلط بندے کو صحیح جگہ پہ لگانا اور صحیح بندے کو غلط جگہ پہ لگانا. اچھا. تو دس واز مائی ڈیوٹی. تو اب یہ تو بہت سیدھی سی بات ہے کہ اگر ہم نے کسی جگہ پہ جانا ہے، ہم نے کوئی جاب حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ جی یہ بات ہونی چاہیے. اب اس چیز کو اگر ہم ریلیٹ کریں نیت کے ساتھ، تو اب وہاں پہ بھی جب آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب ڈاکٹر صاحب نے کہا تو ڈاکٹر صاحب نے بڑا اسلام کو بڑی مطلب مدلل انداز میں بڑا اسپیسیفائی کیا اور بڑا اسٹرکٹ ویو لیا. تو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں جو ہر چیز کو مطلب ہر ایشو کو لینینٹلی بھی لیتے ہیں اور اسٹرکٹ سینس بھی لیتے ہیں. یعنی جب حدیث کی آپ کا ترجمہ کرتے ہیں یا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو بعض لوگ بالکل اس کے لٹرل میننگ سے جاتے ہیں، بعض اس کے لغوی معنی پہ نہیں جاتے، بعض اس کو ذرا سیاق و سباق کنٹیکس میں دیکھ کے حالات کو دیکھ کے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بالکل بڑی ٹو دا پوائنٹ بات کی. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک، لیکن چونکہ سچویشن اس طرح کی ہے کہ یہاں پہ ہمیں تھوڑا بہت گنجائش نکالنی پڑے گی. اس وجہ سے نکالنی پڑے گی کہ ہمارے حالات اس قسم کے ہیں کہ اگر تھوڑا بھی آپ کو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو مومن ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور جو منافق ہے اس کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کوئی ایسا کام جو آپ کا موٹیو کوئی اور ہے کرتے ہیں، لیکن چلیں وہ عمل تو اچھا ہے نا، ٹھیک ہے، تو گنجائش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اسی طرح صحاح ستہ کی جو حدیث کی 6 کتابیں ہیں وہ بڑی مستند مانی جاتی ہیں. ان میں جو پہلی کتاب لکھی گئی وہ ہے صحیح بخاری. صحیح بخاری سب سے اتھینٹک کتاب مانی جاتی ہے. اس میں جو پہلی حدیث ہے وہ آپ کی نیت کے اوپر ہے کہ خلوص نیت کے اوپر ہے. بالکل. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس نیت کو کتنی امپورٹنس دی گئی ہے ہر جگہ پہ. بالکل. اب جب ہم کوئی جاب حاصل کرتے ہیں اور ہم اس کے لیے ڈیزرو نہیں کرتے، ہم دوسرے کی حق تلفی کرتے ہیں، یہ تو بالکل زیادتی ہے. اور اگر ہم دیکھیں نا کہ جیسے قائد اعظم کو کسی نے کہا کہ جی آپ وکیل بننے جا رہے ہیں تو اتنے زیادہ لائر ہیں، اتنے زیادہ، تو ہاؤ یو ول سروائیو، آپ کو کیسے آپ اس معاشرے میں رہیں گے. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ دیر از آلویز ڈیفیشنسی ایٹ دا ٹاپ. صحیح. ٹھیک. تو جو ٹاپ سلاٹ ہے، جو محنت کر کے آپ اگر وہاں جا سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وقتی طور پہ تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کو پوزیشن مل جائے گی، اچھا آپ کی شہرت سارا کچھ مل جائے گا، لیکن آپ نے جس بندے کی حق تلفی کی ہے، قرآن کی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر آپ نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو اس کو بھی آپ کو بدلہ ملے گا، اور اگر آپ نے ذرہ برابر برائی کی ہے تو اس کا بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا. تو اگر آپ نے کسی کی حق تلفی کی ہے، دو اب بات ذرا اور طرف جاتی ہے کہ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. بالکل. اگر آپ حقوق اللہ کی
وائلیشن کرتے ہیں, حقوق اللہ کی حق کو توڑتے ہیں, تو اس صورت میں آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن اگر آپ نے حقوق العباد کو نیگلیکٹ کیا, وائلیٹ کیا, تو اس صورت میں جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو معاف نہیں کرے گی. تو پھر آپ دیکھ لیں, ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے, ہمارا مقصد آخرت ہے. اگر آپ آخرت کو اپنے سامنے رکھیں گے اور آپ اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی کو سامنے رکھیں گے, تو پھر تو بات بڑی سیدھی سی ہے کہ آپ کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ نے دنیا میں دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ ایک عمل کرنا چاہتے ہیں دنیا کے لیے تو آپ کو دنیا میں کچھ دے دوں گا, اور اگر آپ آخرت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ آخرت ملے گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کی نیت, اب میں ذرا آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ ہم روزانہ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں اور لین دین کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ لین دین کرتے ہیں, آپ کسی سے پیسے لیتے ہیں, تو آپ اس نیت سے گن لیا کریں کہ وہ زیادہ نہ ہو, اور اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو آپ اس نیت سے گن کے دیا کریں کہ وہ کم نہ ہو. تو آپ کا بھی کام ہو گیا اور آپ کی اللہ کی رضا بھی ہوگی, نیت بھی. تو اس وجہ سے جو اعمال ہیں ان کا دار و مدار اسی وجہ سے کہا ہے کہ نیتوں پر ہے, کہ اس نیت سے ہی وہ اعمال کو جج کیا جائے گا. اب باقی جب یہاں تک یہ رہا کہ کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے, اس کی نیت کیا ہے, تو مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں کسی کی نیت کو ڈسکس کروں, کیونکہ نیت کا جو معاملہ ہے وہ بالکل اٹس انٹرسی, یہ اللہ اور اللہ کے وہ اس بندے کے آپ کے بیچ کا معاملہ ہے. تو آپ اگر اچھا عمل کرتے ہیں, آپ کی نیت بری ہے, تو پھر اس عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اور اگر آپ برا عمل کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے آپ کی نیت اچھی ہے, تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ منافق کا جو عمل ہے وہ اس کی نیت سے بہتر ہے. تو لہٰذا ہمیں ہر کام کے لیے نیت کو فوکس بنانا چاہیے, اور ہمیں دوسروں کے اوپر اعتراض کے بجائے, اور ہم دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں کہ کسی کے اوپر تنقیص نہ کریں اور کسی کے اوپر تنقید نہ کریں. تنقید یہ ہے کہ اس کو کرٹیسزم نہ کریں, اور تنقید یہ ہے کہ اس کے اندر سے نقص نہ نکالیں. ٹھیک, تو اگر آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے, تو اگر آپ نے کسی کے اوپر اعتراض کرنا ہے, کرٹیسزم کرنا ہے, تو اس کو آپ اخلاص نیت سے کریں اور اس کی بہتری کے لیے کریں. ٹھیک ہے, یعنی تنقید کریں لیکن اصلاح کے لیے کریں. تو دیکھیں, آپ تنقید تو کر رہے ہیں لیکن آپ کی جو انٹینشن ہے, نیت جو ہے, وہ اس کی اصلاح کرنا ہے, تو وہ اس کے لیے آپ کے لیے بھی فائدہ ہے اور اس کے لیے بھی فائدہ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کامن پریکٹسز کی بات کی جائے تو نیت کے اندر ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے کو ہم بہت زیادہ جج کریں. خود یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری نیت صاف ہے, ہمارا مقصد یہ نہیں ہے, لیکن دوسرے کے بارے میں ہم یہ بہت جلدی سوچ لیتے ہیں, بہت زیادہ تیزی سے ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں ڈاؤٹ بھی ہے, یہاں پہ وہم بھی آ گیا, یہاں ہمیں شک بھی ہے. وہی پیسوں کے لین دین کی جیسے بات ہوئی, تو ہم تو اس کے وائس ورثہ کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے دوسروں کو پیسے دینے ہیں تو ہم یہ ڈاؤٹ رکھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ تو نہیں چلے گا, اور اگر دوسرا دے رہا ہے تو ہمیں یہی پکا یقین ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے کم دی ہوں, تو اس لیے گن لیتے ہیں. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم روٹیٹ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو. ان عادات کو بدلنے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ٹائم لگے گا اور کون بدل سکتا ہے یہ عادات؟ بہت شکریہ. جب اپنا ہمارے دوست بات کر رہے تھے تو میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں 3 آسپیکٹ پہ بات کروں. پہلی تو نیت ہے, دوسرا آپ کا سوال ہے, اور تیسری میں بات کروں. مجھے کوئی اسلامی عبادت ایسی نظر نہیں آتی جس کا بانگ دہل نیت کروں. مجھے بتا دیں آپ حج کرنے جاتے ہیں, آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں, آپ دعا کرتے ہیں, اس میں نیت کر رہے ہیں. آپ طواف کعبہ کرتے ہیں, کون تقریر کرتا ہے اسپیکر پہ کہ میں طواف کی نیت کر رہا ہوں. آپ حجر اسود کو چومتے ہیں, کون نیت کر رہا ہے. آپ صفا مروہ کرتے ہیں, کون نیت کرتا ہے. شیطان کو کنکر مارتے ہیں. چھوڑیں, صبح شام ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ. مولوی صاحب لاؤڈ سپیکر پہ نیت کر رہے ہیں, میں نیت کرتا ہوں اس کی. ہم نے ڈرامہ کیا ہوا ہے, ہم ججمنٹل ہوئے ہیں. نیت میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے, آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. میں گھر سے نکلا ہوں, جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ میں گھر سے نکلا ہوں غریب کی مدد کرنے کے لیے. اگر کوئی باہر بیٹھا, ٹھیک ہے, وہ دہاڑی لگا رہا ہے جی, وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر رحمان فاؤنڈیشن والا جو ہے نا, اس کی نیت خراب ہے, دکھاوے کے لیے کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ نیت کوئی ایک مجھے شخص بتا دے کہ وہ بانگ دہل نیت کر رہا ہے. وہ تو کسی موقع پہ بیٹھتا ہے, کوئی ڈسکشن ہوتی ہے, وہ کہتا ہے یار میری یہ نیت. بالکل ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کریں گے, ہمیں بریک کی جانب بڑھنا. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے, اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.
जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज के दो टॉपिक्स जिन पर हम गुफ्तगू करें, जिसमें सबसे पहले बात हो रही है नेक आमाल के हवाले से, और नेक आमाल के लिए ज़रूरी है कि खुलूस नीयत के साथ उन आमाल को सरअंजाम दिया जाए। अब नीयत का पुरखुलूस होना, खुलूस नीयत के मायने और इसके मफ़हूम पर हम रोशनी डाल रहे हैं, इसकी अहमियत पर गौर किया जा रहा है। और मौजूदा सूरत हाल की जब हम बात करते हैं तो कितनी ज़रूरत है कि हम अपनी नीयतों को बेहतर बनाने, नीयतों को शफ़ाफ़ बनाने की कोशिश करें, अपने बच्चों को इसके हवाले से तरबियत दें, अपने नौजवानों को इसके हवाले से गाइडलाइन प्रोवाइड करें। और साथ ही हम जब अपने माशरे की तरक्की की बात करते हैं, अपने मुल्क के नाम रोशन करने की बात करते हैं, इसकी तरक्की में, इसके अमन व इस्तेहकाम में अपना किरदार अदा करने की बात करते हैं, तो वहाँ भी हमारी नीयत शफ़ाफ़ होनी चाहिए। वहाँ भी हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हम इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, आने वाले वक्त में हमारी नस्लें जो हैं अच्छी तरह से या एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकेंगी। वहाँ हमारी नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि हमारा तो टाइम गुजर गया, अब हमने कोई एफ़र्ट करके क्या करना है, या फिर पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, हमने बाहर जाना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बेस लाइन जो है, जिसकी बेस जो है वो नीयत पे डिपेंड करती है कि हम क्या मकसद लेकर चल रहे हैं, हमारी नीयत क्या है, हमारी इंटेंशन क्या है, इस इंटेंशन को कितना प्योर बनाया जा सकता है, या फिर इसका कितना प्योर होना दूसरों के लिए फ़ायदेमंद है। हमारे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमारी नीयत का बेहतर होना कितना ज़रूरी है, इस पर भी हम गुफ्तगू करें। साथ ही आपको बताएं कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी इसी से रिलेट करता है कि इंसानियत की बका के लिए अगर हम कोशिश करना चाहते हैं तो ये तभी मुमकिन है कि हम दूसरों की मदद करें, मदद के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करें, इसको आगे लेकर आएँ, और इसके साथ साथ दूसरों के साथ ताउन करें, दूसरों को सपोर्ट करें, दूसरों को मोटिवेट करें, उनको इनकरेज करें। ऐसा नहीं कि हमारा कोई ऐसा अमल, हमारी कोई ऐसी नीयत जो कि किसी दूसरे की हक तलफ़ी का बाइस बन जाए, किसी दूसरे को डिस्करेज करे, किसी दूसरे को डिमोटिवेट करे, या फिर उसको हम लेट डाउन करने की कोशिश करें और ये चाहें कि बस हम प्रोमिनेंट हों, हमारा ही बोलबाला हो, हमारा ही नाम रोशन हो और सिर्फ हम ही तरक्की करें। ऐसा इंसान कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। कामयाब इंसान वही है जो अपने साथ अपने से मुंसलिक लोगों का सोचता है, अपने माशरे के अफराद का सोचता है, अपने माशरे के कमज़ोर तबके को सपोर्ट करने के हवाले से, उनको प्रमोट करने के हवाले से, उनको इनकरेज करने के हवाले से, उनको हेल्प आउट करने के हवाले से, उनकी मदद करने के हवाले से सोचता है। और जब भी मदद की बात आती है हमारे जहन में एकदम एक कॉन्सेप्ट सामने आता है और वो है हुकूकुल इबाद का, यानी कि बंदों के हुकूक का। जब हम बंदों की मदद करना चाहते हैं तो हमने देखना है कि हम अपने फ़राइज़ की अदायगी अगर सबसे पहले इख्तियार कर लें, कि हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर हम उनको पूरा करें तो यकीनन हम बेहतरीन मदद कर सकते हैं दूसरों की। इसके हवाले से हम बात करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो मेहमान मौजूद हैं उनमें एडवोकेट ज़ियाउर रहमान हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अली अहमद खरल साहब हैं और डॉक्टर वकार अहमद हैं, जिनसे हम बात करें इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड। आप भी इन दोनों टॉपिक से रिलेवेंट हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनसे कुछ सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कुछ सजेशन उनके माइंड में हो, कोई तरीक़ेकार उनके माइंड में हो कि किस तरह हम मदद के कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर सकते हैं, दूसरों का भला कर सकते हैं, दूसरों की फलाह व बहबूद का सोच सकते हैं, तो वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाने से कबल कुछ जिक्र कर लेते हैं ईरान की सुल्तानी मस्जिद का। ये कदीम मस्जिद है और फ़न तामीर का जो है बेहतरीन शाहकार है। दुनिया भर से सयाह, दूर दूर से लोग जो हैं इस मस्जिद को देखने आते हैं, इस शाहकार की खूबसूरती को देखने आते हैं। मौजूदा दौर में इस मस्जिद को इमाम खुमैनी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। हमारी टीम ने भी इस मस्जिद के हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। आइए रिपोर्ट देखते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
جی، اس مسجد کے حوالے سے آپ نے رپورٹ دیکھی، اسے سلطانی مسجد بھی کہا جاتا ہے، مسجد شاہ بھی کہا جاتا ہے، اور موجودہ دور میں مسجد امام خمینی کے نام سے یہ مسجد جانی جاتی ہے، جو کہ ایران کی قدیم اور کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس کے حوالے سے خصوصی رپورٹ آپ نے دیکھی، ٹاپک کی جانب بڑھیں گے۔ بریک پہ جانے سے قبل ہم بات کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر علی احمد کھرل صاحب سے، انہیں سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی بات کو مکمل کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب، نیت کے حوالے سے، ججمنٹل ہونے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ بہت شکریہ، میں اس بات کو نیت والی کو کنکلیوڈ کرتا ہوں۔ جی جی، نیت اللہ اور انسان کے درمیان معاملہ ہے، نہ یہ ببانگ دہل کی جاتی ہے، نہ اس کا اعلان کیا جاتا ہے۔ وہ نیت کرنے کے بعد ہم ایک لاہم عمل بنا کے کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ صحیح۔ لوگ ہمارے بارے میں اوپینین رکھتے ہیں، جی یہ دکھاوا کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے۔ اسلام نے نیت کے اچھا ہونے پہ اس لیے زیادہ زور دیا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے یہ ٹائم اینڈ اگین اپنے آپ کو کہیں کہ رضا الہی ہی نیت ہونی چاہیے ہر کام میں، کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیں۔ اور اس کے علاوہ میں ایک کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اگر کچھ لوگ کہتے ہیں میری نیت اچھی ہے یا بری ہے، یہ ان کا معاملہ ہے، اس کے کہنے سے میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، فیصلہ رب کریم نے کرنا ہے۔ وہ ہمیں ایسی نیتیں دیں جو اس کی رضا کے لیے ہوں، اس کی رضا اس کے بندوں کی خدمت کے لیے حاصل کرنے کے لیے۔ جہاں تک دوسری بات تھی، میں نے ضمناً رحمان فاؤنڈیشن کے حوالے سے ذکر کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، ڈائلسس سینٹر چل رہے ہیں یا باقی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان کی نیت پہ شک کرتا ہے، وہ بھائی عقل کے اندھے، تو باہر نکل، ان کا جا کے کام دے۔ بالکل ٹھیک ہے، ابھی ایک ڈائلسس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک سب کو ایک بہت بڑا ایشو ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے اینڈ یوزر کی بات کی تھی کہ لینے والے کی نیت کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کے پاس جاتا ہے ڈائلسس کروانے کے لیے، اگر مستحق ہے تو وہ مفت کرا کے آ جائے، اگر مستحق نہیں ہے تو وہ ڈونیشن دے کے آ جائے۔ تو اس انداز میں جب ہم آگے چلتے ہیں تو رب کریم نے انسانی حقوق اور حقوق اللہ واضح کر دی۔ اس میں ہمیشہ ایک بڑی درخواست کرتا ہوتا ہوں اب آپ سے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی پیوریفیکیشن آف سول ہے، ریلیشن ہے سپریم بینگ سے ہمارا مضبوط ہوتا ہے۔ صحیح، جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے دینے والا کون ہے، عطا کرنے والا کون ہے، اور ہماری معمولی سی کوشش اور کاوش کو کامیابی کے زینے چڑھانے والا کون ہے۔ جب ہمارا اپنے مالک سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے نا، جب ہماری زندگی اسی محور کے گرد گھومنا شروع ہو جاتی ہے، جب ہماری رضا وہی ہو جاتا ہے، پھر جب ہم ہر کام کرنے سے پہلے اس سے توفیق مانگتے ہیں۔ اکثر الحمدللہ میں پھر دکھاوا نہیں کر رہا، میرے بارے میں ججمنٹل نہ ہو جائے، مولا نے مجھے 4 دفعہ الحمدللہ میں سعودی اور مکہ شریف، مدینہ شریف، اللہ پاک یوں ہی رکھے اور پھر کسی دن وہیں رکھ لے۔ تو اب کوئی بندہ مجھے کہے یہ دکھاوے کے لیے حج عمرہ کرتے ہو، بھائی مجھے پتہ ہے نا کہ میں جاتا ہوں۔ تو مجھے کچھ چیزیں وہاں سمجھ نہیں آئی کہ آپ طواف کعبہ کرنا ہے نا، تو آپ نے 7 کعبہ شریف کے چکر لگاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں مولا میں نیت کرتا ہوں تیرے گھر کا طواف کرنے کی، اس میں آسانیاں عطا فرما۔ اب دیکھیے اگر ہم صفا مروہ کرتے ہیں تو اس میں بھی آسانیاں مانگتے ہیں، رب تو کہتا ہے مجھ سے آسانیاں مانگو، اور آسانیاں بانٹنے والے اسے پسند ہیں۔ بے شک، ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے حقوق اللہ کی ادائیگی کا۔ یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں کامیابی کے زینے چڑھاتا ہے، اور پھر آ جاتے ہیں انسان۔ میری جو ریسرچ ہے پی ایچ ڈی کی، وہ اسی حوالے سے ہے، ہیومنزم، انسان دوستی کے حوالے سے، اور میں نے اس میں کوئی 8-9 مذاہب کو ڈسکس کر کے اس کا ہیومن رائٹ والا حصہ اٹھایا ہے کہ مختلف مذاہب جو ہے نا انسانی حقوق کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مجھے اگر ہم بات کریں ہیومن رائٹس چارٹر کی، اگر ہم اسے لے کے چلیں 1933 سے 1973 اور پھر 2000 تک کے لے کے آ جائیں، میری مطالعہ سیدنا ابو العلا مودودی صاحب کی کتاب ہے اسلام اور انسانی حقوق۔ قرآن و حدیث سے جتنے حقوق انہوں نے واضح کیے ہیں، یہ کوئی چارٹر پورے نہیں کرتا۔ ہمارا معاملہ ہے عمل کا، کہ ہم عمل میں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، ہمارا عمل خیر کا ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان پاکستانی ہونے کے ناطے
اور آج کل جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے، حفیظ الرحمان صاحب بھی بتا رہے نے بھی کہا کہ یہ جو کووڈ-19 کی سچویشن ہے، یہ جو تکلیف ہے، ہمیں ایک جانب تو رجوع اللہ کرنا ہے، اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے گناہوں پہ معافی مانگنی ہے، اور پھر ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ انسانیت ہمارے ارد گرد دیکھ لیں کہ کتنے لوگ مشکل میں، ٹھیک ہے، اور اس میں جہاں دینے والے نے دینا ہے وہاں لینے والے نے بھی اس کا خیال کرنا، یقیناً، ٹھیک ہے، اور یہ جو بانڈیج ہوگا تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم نیت یہ ہو رضا الہی اور تصور ہو کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ہے، اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والا دینے والا دے رہا ہو خدمت کرنے کے لیے، اور لینے والا کہ نہیں بس میری ضرورت سے زیادہ کسی اور کو دے دے، تو معاشرے پنپنے لگتے ہیں۔ انسانیت جو ہے نا حقیقی معنوں میں اس نے بھی کسی کی مدد ہی کی کہ اس نے لینے سے روک دیا اور کہا کہ میری ضرورت یہ نہیں ہے، یہ بھی دینے والا بن گیا۔ بے تحاشا ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے مثالیں ملتی ہیں کہ میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص کوئی سوال کرتا تھا نا، آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا تو آپ قرض لے کے دے دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس مشکل وقت میں ہمارے بزنس مین ہیں یا مختلف لوگ ہیں، انہیں اپنی جو ارننگز ہیں یا سیونگز ہیں انہیں منیمم لیول پہ لے کے چلا جانا چاہیے اور حقداران کو دینا چاہیے، اس سے معاشرہ بہتر ہوگا۔ ایک آپ نے ضمناً سوال کیا تھا کہ ایک پوزیشن ہے اناؤنس ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ فیئر یا فاؤل مین سے وہ حاصل کر لیتا ہے تو اس کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ ہمارے یہاں پاکستان میں جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا المیہ ہے نا وہ یہی ہے۔ ہمارے پاس اگر ہم ذکر کریں تو مختلف قسم کے ہیں۔ ہم نے اس سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت واضح طور پہ کہا ہے کہ آپ پاکستان میں پے پیکج سیلری ایک ہی کر دیں۔ یہ پے پیکج سیلری سرکاری ملازموں کے لیے نہیں، پرائیویٹ آرگنائزیشنز کو بھی چاہیے اسی پیٹرن پہ، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ طبقاتی نظام ہے، میں نے پہلے بھی شاید ایک دفعہ بات کی تھی، یہ امپلائی اس آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے، اس کی یہ تنخواہ ہے، وہ یہاں سے سفارش پہ اس آرگنائزیشن پہ ڈیپوٹیشن پہ چلا گیا، اس کی تنخواہ دوگنا ہو گئی ہے۔ وہ ایک اور آرگنائزیشن میں چلا گیا، جیسے سپریم کورٹ میں ایک کیس تھا، میں نام نہیں لیتا، ایک کارپوریشن کا، وہ جناب اس کا جو سی او تھا یا چیئرمین تھا وہ اتنے لاکھ تنخواہ لے رہا ہے، اتنے لاکھ گھروں کا لے رہا ہے۔ ہمارے یہاں ایک وہ پوزیشنز ہیں، کسی کو چوکیدار رکھنا ہے، کوئی ٹیچر رکھنا ہے، کوئی اکاؤنٹنٹ رکھنا ہے، کسی عام کوئی انسپیکٹر رکھنا ہے، جو ایک بیسک کوالیفیکیشن ہے، تھریش ہولڈ ہے، میجورٹی آپ لوگ اسے پورا کرتے ہیں، پوسٹیں 10 ہوتی ہیں، 100-200 بندہ اپلائی کرتا ہے، سیکریٹنی کے بعد وہ جو ہے نا ایک پروسیس پہ ہو جاتا ہے، وہ تو ایک جنون سا پروسیس ہے۔ ایک وہ کی پوزیشنز ہیں، وہ لیکریٹو پوزیشنز ہیں جہاں کے فوائد بہت زیادہ ہیں، جب ہم ان کو فل کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں دیکھنا ہے رائٹ مین پر رائٹ جاب، پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ جو جہاں پہ جا کے نیچر کو بدلا جا رہا ہے تو کیا جو بندہ وہاں لگایا جا رہا ہے وہ کسی کا حق مار رہا ہے یا نہیں مار رہا، اور پھر کسی وہ سیوٹیبل کو پش پل کر کے تو وہ رانگ آدمی آتا ہے، تو یہاں سے پھر قوموں کی تقدیر تو جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ رہتی ہے، پھر قوموں کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے اس پاکستان میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہی ہے رائٹ مین فار رائٹ جاب، یہ کلیدی عہدوں پہ نہیں، سفارشیوں پہ ہیں، رشتہ دار رکھے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کن کن حوالوں سے لوگوں کو رکھا جاتا ہے۔ اور جس دن ہم نے جیسے آپ نے کہا کہ لینے والا بھی دیکھے کہ وہاں جا کے چند لاکھ زیادہ لینے سے، ٹھیک ہے، ہزاروں لوگوں کے مستقبل کو تاریک کرنے سے جو وہ گناہ کما رہا ہے نا وہ بہت بھاری ہے، یقیناً، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہمارا توکل علی اللہ کہاں ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جس دن میری موت آنی ہے وہ نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے، جو رزق میرے نصیب میں لکھ دیا گیا میں اسے کھائے بغیر نہیں مر سکتا۔ تو آج کے دور میں اس چیز کو دیکھنا ہے، اگر ایسی کی پوزیشنز پہ کام کرنے والے لوگ جو ہیں نا وہ
ایک دوسرے کی مارا ماری نہ کریں تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور آپ نے اس حوالے سے بڑا اچھا سوال کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب اسی بات کو اگر ہم آگے لے کر چلیں, ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کی, زیاد صاحب نے بھی کی, کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دونوں طرف کے لوگوں کی نیت دیکھنی ہے. جو کوئی چیز حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی, اگر کوئی کسی کو یہ اہلیت رکھتا ہے کہ کسی کو کوئی پوسٹ اناؤنس کر رہا ہے, کوئی مقصد میں اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے, کسی کے ساتھ تعاون کر رہا ہے, وہاں بھی اس کی نیت دیکھنی ہے. بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جس کے جو نصیب میں ہے وہ اس کو ملے گا, کہ ہم نے اس چیز کو بہت دفعہ دیکھا بھی. اب ذریعہ اس نے طے کرنا ہے کہ اس نے حلال ذرائع سے وہ چیز حاصل کرنی ہے, یا پھر اس کا ذریعہ جو ہے وہ کسی قسم کی حق تلفی کی جانب جا رہا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی کی طرف جا رہا ہے, کسی کے ساتھ ناانصافی کر کے وہ چیز حاصل کر رہے ہیں. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, اس میں ضروری نہیں کہ ہم صرف ایک نوکری کی ہی بات کریں. بہت سارے ایسے مقاصد ہیں جو کہ انسان حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کی خواہشات ہیں جو کہ وہ پورا کرنا چاہتا ہے. ذریعے کو طے کرنا, اس ٹریک کو دیکھنا, اس ڈائریکشن کو دیکھنا, اس انسان کی نیت کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے یہ چیز. میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ اس پہ کمنٹ کریں, پھر ہم انسانیت کی بقا پہ آئیں. دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ ہم بات جو کر رہے ہیں نیت کے حوالے سے, اس پہ کافی ماشاءاللہ بات ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ جو مدد والا جو بات ہو رہی ہے انسانیت کی, اگر اس پہ ہم بات کریں تو ایک بڑا پیارا کسی نے لکھا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کہ روپیاں. دیکھیں جو مدد ہے نا, اللہ کے بندوں کی خدمت, اس میں نیت کا بہت بڑا دار و مدار ہے. اس پہ ہم بڑی بات کی ہے. اب میں اس کو ایسے لیتا ہوں کہ اگر ہم ایک کام کر رہے ہیں, ہارورڈ یونیورسٹی میں ہم نے ریسرچ بھیجی ہے الکلائن پہ, ایسڈ پہ, سالٹ پہ, کہ انسان ہے کیا اور یہ گردے جو کیسے خراب ہو رہے ہیں ان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے 15 سالوں کے لیے ڈیلسی سے. ایک نئی ریسرچ دنیا میں آئے گی انشاءاللہ. انہوں نے بلایا مجھے, جا بھی رہا ہوں وہاں پہ, ریسرچ بھی میں پڑھ رہا ہوں. اگر میری نیت یہ ہوگی کہ میرا نام بنے اور ہمارے ادارے کا نام بنے, تو شاید وہ نیت کا مجھے اتنا ہی پھل ملے گا. اگر یہ نیت ہوگی کہ بھی یہ اللہ کے بندوں کی خدمت ہو اور انسانیت کی خدمت ہو, جیسے پینسلین ایجاد ہوئی, اگر اس بندے کی کیا نیت ہوگی کہ خدمت کی نیت ہے یا پیسہ کمانا ہے, یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. صحیح. اسی طرح ہم کام ہو رہا ہے ہمارے الحمدللہ ادارے کے, جو ریسرچ ہمارا ادارہ ہے جس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں, اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. کورونا کے اوپر بھی, اس پہ بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کوئی ایسا کر جائیں خدمت کا کام اللہ کے بندوں کے لیے. لیکن وہی بات آ جائے کہ ہماری نیت یہ ہوگی کہ ہم پیسہ کما لیں, بہت بڑا پیسہ ہے ان کاموں کے اندر, تو ہمیں پیسہ تو مل جائے گا لیکن نیت کا اجر نہیں ملے گا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دے دے خدمت کا, اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کا, یہ ہماری خوش قسمتی ہے. یقیناً دیکھیں کتنا غفور رحیم وہ ہے مالک ہمارا, کہ اپنے ہی دیے ہوئے میں سے کہتا ہے تم دو اور تمہیں میں بڑھا کے پھر 70 گنا زیادہ دے دوں گا. واہ سبحان اللہ. اور اگر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ یار ہمیں اللہ نے دیا اور ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. میں نے دیکھیں 2 طرح کے لوگ دیکھے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ضرور آپ سے اس حوالے سے ہم ڈسکشن کو آگے بڑھانے کا کہیں گے. ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کے 2 ٹاپکس جن پر ہم نے گفتگو کی, جس میں سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ نیک اعمال کے لیے خلوص نیت کا ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کی اہمیت کو بھی ہم نے اجاگر کیا. اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے, انسانیت کی بقا تبھی ممکن ہے کہ جب ہم مدد کے کانسیپٹ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں, دوسروں کے ساتھ تعاون کریں, دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کریں, ان کو سپورٹ کریں, ان کو موٹیویٹ کریں اور ان کو انکریج کرنے کی کوشش کریں. اور میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہوں کہ مدد کے جذبے کو جب ہم بات کرتے ہیں, جب اس کا ذکر کرتے ہیں, تو کسی کی مدد کرنا صرف ہم پیسوں سے ہی اس کی مدد نہیں کر سکتے, کسی کو صرف فائنینشلی ہی نہیں سپورٹ کیا جا سکتا, بلکہ ہم کسی کے ساتھ اچھا وقت گزار کے بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں, کسی کے ساتھ دکھ سکھ شیئر کر کے بھی اس کی مدد کی جا سکتی ہے, کسی کے ساتھ ایموشنلی آپ اٹیچمنٹ قائم کر لیں, اس کے ساتھ تھوڑی بہت انٹریکشن ڈیولپ کر لیں تو بھی آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ کسی کو اگر مسکرا کے دیکھ لیں
تو بھی یہ نیکی ہے اور یہ بھی ایک طرح کی مدد ہے کہ آپ اس کا ٹائم بدلنے میں، اس کا تھوڑا سا مزاج بدلنے میں اس کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ بریک پہ جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر وقار احمد صاحب سے، مدد کے حوالے سے، خدمت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر صاحب سے ہی گزارش کریں گے کہ وہ اپنی بات کو مکمل کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بات کر رہے تھے مدد کے حوالے سے، تو اس میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو مدد کرنا جانتے ہیں وہ مدد ہی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایسے کرنا ہے، انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے۔ جو لوگ ایسے دینے والے ہیں وہ دیتے ہی ہیں، بے شک وہ کبھی نہیں ایسے کریں گے، اللہ نہ کرے ان پہ بہت برا وقت نہ آئے۔ میں نے پچھلے دنوں میں اتفاق ہوا، ایک دوست نے دعوت دی گھر میں کھانے کی، تو میں گیا، ادھر اسلام آباد میں ہی واقع ہے، تو میں بڑا حیران ہوا کہ ان کے بچے کھانا سرو کر رہے تھے، اور بڑا اچھا ویل نون لوگ، بڑے ممی ڈیڈی بچے، حالانکہ ایسا کم ہے اس معاشرے میں۔ مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار وہ بچے خود کھانا دے رہے ہیں۔ میں نے گھر میں بتایا بچوں کو، یار میں نے کہا بیٹے آپ کوئی مہمان آئے تو آپ بھی ایسا کریں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک مدد ہے، خلوص ہے، بجائے وہ ملازم آپ کو کھانا دے رہا ہے یا، تو یہ ہمارے معاشرے میں جو چیزیں ہیں یہ کم ہوتی جا رہی ہیں، ہونی چاہیے۔ میں ضرور کہنا چاہوں گا ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے۔ اچھا آج کے معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ بھی دو طرح کے ہیں، ایک لوگوں نے اچھی باتیں کرنی ہیں، جیسے پروفیسر صاحب ہیں، انہوں نے اچھی بات ہی کرنی ہے، کوئی اچھے لوگ ہیں انہوں نے اچھی باتوں کی بات کرنی ہے، کہیں گے کرونا آیا کوئی بات نہیں یار، ٹھیک ہو جائے گا، اللہ نے دی پریشانی اللہ ہی ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ ایک لوگوں نے نیگیٹو ہی باتیں کرنی ہیں، انہوں نے معاشرے کے اندر بگاڑ ہی پیدا کرنا ہوتا ہے، ہائے یہ ہو گیا، ہائے فلاں مسئلہ ہو گیا، یہ پرابلم آ گئی، تو ہمیں اچھے باتوں والا بندہ بننا ہے۔ بالکل ہوتا کیا ہے، وہ آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے کسی کی مدد مسکراہٹ سے بھی دے سکتے ہیں، وہ اچھی بات کر کے بھی دے سکتے ہیں، اس کو حوصلہ دے کے، اس کی پریشانی کو کم کر کے کہ بھی کوئی بات نہیں، اللہ نے دی ہے، اللہ ختم کرے گا۔ جب ہمارا یہ چیز آ جائے گی نا کہ وہی کرنے والا ہے سارا کچھ، اور وہی ہمیں پریشانیوں سے، پریشانی دینے والا بھی وہی ہے اور پریشانی کو ختم کرنے والا بھی وہی ہے۔ بالکل، تو یہ میں پھر وہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بنایا دنیا میں، دیکھیں اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے، کتنی اللہ کی مخلوق ہے، اور دیکھیں فرشتے جو ہیں جب ایک دفعہ اجازت ہے کہ اگر وہ خانہ کعبہ آئیں طواف کیا انہوں نے تو ایک دفعہ ایک فرشتے کو، اب فرشتے عبادت کر رہے ہیں، کوئی سجدے میں تو سجدے میں، کوئی رکوع میں تو رکوع میں۔ اب دیکھیں ہماری کتنی خوش قسمتی کہ اللہ ہم کتنی دفعہ جا سکتے ہیں اللہ کے گھر میں، اور یہ اللہ نے ایک موقع دیا دنیا کے اندر ہمیں، میں سمجھتا ہوں دنیا میں آئے ہیں، مقصد ہے دنیا میں آنے کا، اور ایک بہت بڑا مقصد ہے لوگوں کی خدمت، اللہ کے بندوں کی خدمت، بہت کہ اللہ کے بندے آپ سے راضی ہو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے اللہ کے بندوں کو راضی کر لیا وہ تو راضی ہونے والا ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات، بہت پیاری بات کہ اللہ کے بندوں کو اگر ہم نے راضی کرنے کا سوچ لیا تو یقیناً اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ضیاء صاحب مدد کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کا عظیم جذبہ ہے کہ کسی کے لیے ہم سوچیں، کسی کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے بات کی جائے، کسی کی مدد کی جائے، اور پھر وہی بات کہ صرف فائنینشلی طور پہ ہی ہم مدد نہیں کر سکتے، کسی کو انکریج کر سکتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، اس کی چھوٹی سی کاوش، اس کی چھوٹی سی کوشش پہ اس کو اپریشیٹ کر کے بھی اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ میں چاہوں گی تھوڑا سا ہم اس پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کا ذکر کریں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، مدد صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، ایک آدمی کو ایک نیکی کی بات سکھا دینا یہ بھی اس کی مدد ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظالم کو ظلم سے، یعنی ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو، تو کہا گیا کہ مظلوم کی مدد کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس کی مدد کیا ہے، لیکن ظالم کی مدد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو اس کے ظلم سے روکا جائے۔ سبحان اللہ۔ اب اسی طرح مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، بے شک، اور اللہ تعالیٰ اسی کو پسند کرتے ہیں جو اس کے کنبے کے اوپر خرچ کرتا ہے، اور جیسے قرآن کی آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ آپ ایک نیکی کریں اس جیسی ہم آپ کو 10 دیں گے۔ تو جو بندہ نیکی کرتا ہے، جو بندہ خدمت کرتا ہے، اس کو انکریج بھی کیا جانا چاہیے، اس کو جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک کے بدلے 10 دوں گا، تو اسی طرح ہمیں بھی جو لوگ معاشرے کے اندر اچھا کام کر رہے ہیں ان کو انکریج کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے اوپر کرٹیسزم کرنا چاہیے۔ اب اللہ نے کہا، قرآن کی آیت ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ آپ میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ بے شک۔ تو اب ان کھلی الفاظ کے بعد، ان اوپن چیزوں کے بعد ہمیں اس چیز پہ تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جی مدد کیا پیسوں کی ہے یا کسی اور چیز کی بھی مدد ہے؟ تو اگر
آپ راستے سے چلتے ہوئے ایک کانٹا اٹھا دیتے ہیں جی، ایک پتھر سائڈ پہ کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک نیکی ہے یقیناً، اور یہ بھی اس ایک آنے والے شخص کے لیے نیکی ہے اور اس کی مدد ہے ایک طرح سے. جی بالکل بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ میں سے آج کسی نے جنازہ پڑھا ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا کہ جی میں نے پڑھا ہے. صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کسی مسکین کو کسی نے کھانا کھلایا؟ تو صدیق اکبر نے کہا جی میں نے کھلایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ اعمال کسی کے اندر ہیں تو وہ جنتی ہے. اگر ہم عبادت کرتے ہیں نا تو عبادت میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے بے شک، لیکن اگر ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اوپر کام کرتے ہیں تو وہ پھر اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے بھی دینا ہے اور اس بندے نے بھی ہمیں اس بندے کی بھی مدد ہونی ہے. اب چونکہ ہم ذرا چیزوں کو بہت کریٹیکلی دیکھتے ہیں یا ججمنٹل ہو جاتے ہیں یا لوگوں کی مدد کرتے ہوئے کنجوسی کرتے ہیں تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم اب دیکھیں اسلام نے بڑا نا ایک اچھا نظام دیا کہ اگر آپ ایک شخص ہے جس کے پاس مال و دولت ہے اور وہ لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے اور دوسرا شخص ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے لیکن وہ صرف یہ خواہش کرتا ہے یہ وش کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی یہ ہوتا میں بھی خرچ کرتا ہوں، وہ دونوں برابر ہیں. صحیح. تو اسلام کے اندر آپ جب اچھے کام کی نیت کرتے ہیں تو آپ کو وہ ثواب مل جاتا ہے. تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں مدد کرنے کے لیے یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے صرف پیسے دینے ہیں، ہم نے پیسوں سے مدد کرنی ہے. صحیح. ہم مال جان اور وقت تینوں چیزوں سے ان کی مدد کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو نیکی کی طرف بلائیں، ہم اسے ایک سچائی کی طرف بلائیں. صحیح. ہم اس جو تمام معاشرے کے اندر جو تمام برائیوں کی جڑ ہے وہ جھوٹ ہے. اگر ہم ایک شخص کو سچائی کی طرف لے آئیں، اسے کہیں کہ جھوٹ نہ بولیں، ٹھیک ہے، اگر وہ انسان ہمارے کہنے کے اوپر جھوٹ چھوڑ دیتا ہے تو اس سے بڑی نیکی بڑی مدد اور کوئی اور نہیں. بالکل ایسے ہی، اس سے بڑا تعاون کوئی نہیں ہے. اس سے بڑا تعاون کوئی اور نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر ہم کسی کو نماز کے لیے لے جاتے ہیں اپنے ساتھ تو اگر وہ نماز پڑھتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا اسے ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، اس کی نماز کا مجھے بھی ثواب ملے گا. صحیح. اسی طرح کہ قرآن کہ وہ تو آپ میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے. جی. تو اگر ہم نے کسی کو قرآن کا ایک لفظ سکھا دیا، ایک نیکی سکھا دی، یہ بھی اس کے ساتھ تعاون ہے. یقیناً یقیناً. اور دوسری بات، اگر ہم نے کسی استطاعت رکھنے والے کو ہم نے کہا کہ آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، اگر ہمارے کہنے پہ اس نے مدد کر دی تو اس مدد میں جتنا ثواب اس کو کرنے کا ملے گا اس کو ہماری اس نیت کا بھی ہمیں ملے گا. بالکل، کیونکہ آپ نے اس کو ایک بہترین مشورہ دے کے اس کی بھی در حقیقت مدد کی. بالکل ایسی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظالم اور مظلوم کی دونوں کی مدد کرو، تو اسی وجہ سے کہا کہ ظالم کی مدد اس کو ظلم سے روکنا ہے. بالکل. اگر ایک انسان برا کام کر، اس کے اندر ایک بری عادت ہے، آپ اس کی اس بری عادت کو چھڑا دیتے ہیں، بالکل، تو یہ بھی اس کی مدد ہے. آپ ایک انسان کو پانی پلا دیتے ہیں، یہ بھی اس کی مدد ہے اور یہ بھی ایک نیکی ہے. لہذا صرف مدد کو، تعاون کو پیسوں کی حد تک نہ رکھا جائے. اسلام کے اندر دیکھیں، اسلام کے اندر بہت چھوٹی سی نیکیوں کا بھی جو ہے، جیسے آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ایک عورت ہے جو ادروائز اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ ایک کتے کو پانی پلاتی ہیں کنویں سے نکال کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دے دی. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ کے ہاں چھوٹا عمل ہو یا بڑا ہو، آپ کی نیت کو دیکھا جائے گا. یقیناً آپ کے عمال کے اوپر آپ کی نیت کو دیکھا جائے گا، اور اچھے عمل کی نیت کریں گے تو نیت کے ساتھ آپ کا وہ عمل قبول ہوگا. اب دیکھیں، ابو جہل نے 27 حج کیے تھے، حضور علیہ السلام نے ایک حج کیا ہے، لیکن وہ 27 حج اس کے کس کام کی؟ بالکل نہیں. اسی وجہ سے نیت ہے وہ میٹر کرتی ہے. یقیناً یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کسی کی کوانٹٹی میں کتنے اعمال چل رہے ہیں، کوئی کتنا امیر ہے، کوئی کتنا دوسروں کی مدد کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے اس کی انٹینشن پیور نہیں ہے تو اس کے وہ تمام اعمال، اس کے وہ تمام کام جو ہیں وہ کارآمد کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتے. میں چاہوں گی تھوڑا سا پروفیسر صاحب اسی کانٹیکسٹ میں ہم بات کریں. وہ جو نیکی کی بات ہوئی تھی، صدقے کی بات ہوئی، مشورے کی بات ہوئی، تو حدیث شریف کا بھی یہی مفہوم ہے کہ کسی کو بہترین مشورہ دینا بھی صدقہ ہے، اور صدقہ سے بہترین نیکی کوئی نہیں. تو اگر ہم اسی کانٹیکسٹ میں آگے چلیں تو ہم کسی کی
مدد کر دیں, کسی کو تعاون کر دیں, کسی کو اچھا مشورہ دے دیں, کسی کو برائی سے روک دیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی میں کوئی بری بات یا کسی میں کوئی فالٹ, کسی میں کوئی فلا دیکھ لیا, جب تک اس کی تشہیر نہ کی جائے, جب تک اس کو کرٹیسائز نہ کیا جائے محفل میں بیٹھ کے, شاید دوسرے کو سکون نہیں ملتا. تو یہاں پہ بھی مدد کی جا سکتی ہے, اپنی مدد بھی کی جا سکتی ہے اور دوسرے کی مدد اور اس کے ساتھ بھی تعاون کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. میں تھوڑی سی حفیظ الرحمان صاحب کی ایک بات کی لوگوں کی سمجھنے کے لیے وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ابو جہل نے جو 27 یا 50 حج کیے تھے نا, وہ ہمارے لیے کوئی حج نہیں تھے, نہ وہ اسلام کے مطابق تھے, نہ وہ حج تھے. وہ ایک کافروں کے, مشرکین کے تھے, اور وہ تو اس کا معاملہ وہ ہے. اور سرکار مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی وہ محبوب ہستی جس کی ایک ایک ادا رضا الہی. تو اکثر میں جب کہیں ہوں تو میں بات کرتا ہوں کہ وہ امتی امتی پکارنے والے ہستی, جب سدرۃ المنتہا میں جب کعبہ 2 قوسین کا معاملہ تھا, تو جب اللہ پاک کو سے ملاقات ہوتی ہے تو السلام علیکم تو نہیں کہہ سکتے تھے, تو عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو رب کریم جب کہتا ہے جواباً السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو یہ سلامتی ایھا النبی تک رہ گئی. تو وہ بھی ہمارے لیے نہیں بھولے اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اگر ہم اپنی عبادات کو دیکھیں تو یہ بھی اللہ پاک نے انسانوں کی خدمت اور اس کی طرف ہمیں لے کے آئی ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں ہمیں نیت تو قیامت کے دن اس کا اجر ملنا ہے, وہ تو کھاتے کھلیں گے تو پتہ چلے گا. تو فی الحال تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ موسٹلی مجھے یہ سننے کو ملتا ہے نو ریلیجن از گریٹر دین ہیومینٹی. ٹھیک ہے, وہ بھائی اللہ اتنا کریم ہے, اس نے اپنے 1,24,000 کم و پیش پیغمبر جو بھیجے ہیں نا, وہ اپنی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے نا کہ وہ کیا تھا شعر سر, کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عبادت کے لیے وہ فرشتے, تو اسے اپنی عبادت کروانی ہوتی نا تو فرشتے اور پیدا کر لیتا. اس نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ انسان کو انسانوں کی خدمت کرتا دیکھتا نظر آئے. پھر وہ اپنی عبادت پھر معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, لیکن وہ انسانوں کے حقوق جو ہے نا انہیں معاف کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ نہ معاف کر دے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ مسجد بن رہی تھی, تو اس میں ایک پوری مسجد بنا رہا تھا اور ایک نیت سے خلوص سے کہتا تھا مولا مجھے یہ اینٹ کی استطاعت تھی تو میں لے آیا ہوں, قبول کر لے. اور کبھی امکان ہے مسجد بنانے والے کو جتنا ثواب ملا وہ اینٹ والے کو بھی مولا اتنا دے دے, اس کے ہاں کسی چیز کے نہیں. ہمیں بیسیکلی دیکھنا ہے, ڈھونڈنا ہے وہ طریقے کہ ہم انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسکراہٹ کو بھی صدقہ فرما دیا, ٹھیک ہے, راستے سے ہٹائے ہوئے پتھر کو بھی عبادت کہہ دیا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس وقت جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ اس قسم کی ضرورت ہے کہ ہم دکھی انسانیت کی خدمت کریں. اور اصلاح جو ہے وہ بہترین پہلو ہے. جب ہم نے کسی انسان کو, جیسے حفیظ الرحمان صاحب فرما رہے تھے کہ ظالم کو اگر ہم ظلم سے روکتے ہیں تو یہ بھی اس کے ساتھ احسان. تو اسلام تو اس حد تک جاتا ہے کہ آپ نے ظالم کی اصلاح کی تو یہ بھی خیر ہے. تو ہمیں چاہیے ہم اپنے ماحول میں, اپنے گرد و نواح میں, اپنے ارد گرد جس حد تک جیسے بھی انسانوں کی خدمت کر سکتے ہیں. ہماری جیب میں پیسے ہیں تو ہم اس کو پیسے دے دیں. اچھا, اگر ہم 2 روٹیاں کھاتے ہیں تو اس دوران میں ہم 1.5 روٹی پہ چلے جائیں, 1 روٹی پہ چلے جائیں, ٹھیک ہے. تو ہم اپنی ضرورتوں کو کم کر کے دکھی انسانیت کی خدمت کریں. کسی کا بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دینا, کسی کی اصلاح کر دینا. آج کل والدین, میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا, بہت زیادہ پریشان ہیں, چھٹیاں ہو گئی ہیں. تو اگر ہم اپنے گھروں میں اپنے ماحول کو تھوڑا سا بدلیں, موسٹلی چھوٹی کلاسوں کے بچے ہیں اگر, تو ہم دیہاتی لوگ ہیں, یا ہم تھوڑا سا آج سے 10-20 سال پہلے چلے جائیں تو دادی اماں یا نانی اماں نہ کہانیاں سنایا کرتی تھیں. تو ہم اپنے گھر میں تھوڑا سا اس کو رواج کر لیں کہ وہ بچے جو اردو نہیں پڑھ سکتے تو ماں یا باپ صحابہ کرام کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے کچھ حصے ایسے بچوں کو پڑھا دیں. ہم اپنے اوپر جو لوگ ترقی کرتے ہیں نا وہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور وہ فالو کرتے ہیں. بالکل ایسے. اچھا,
ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے چھری کے نیچے رکھ کے اس سے کام کروانا ہوتا ہے. یہ ہماری بد نصیبی ہے. ہم یہ اگر کہیں نا کسی بھی کالج میں ہم کہیں جی کہ گریجویشن، ایک وقت تھا ہم نے گریجویشن میں پابندی لگائی کہ جب تک آپ کسی ایک بچے کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھائیں گے نا تو آپ کو گریجویشن کی ڈگری نہیں ملے گی. تو وہ لوگ جو تو بالکل نیک تھے جن پہ اللہ کا انہوں نے سکھایا، اور جو دوسرے تھے انہوں نے ایسے ہی سرٹیفکیٹ دے دیا. تو یہ وقت ہے کہ ہمارے ہاں اگر ہم کہیں کہ جی بچے پہ اوبلیگیشن ہونی چاہیے کہ ڈیورنگ انٹر وہ گھر پہ پورا کوئی بھی قرآن پاک ترجمے سے پڑھے گا تو پڑھ لے بھائی، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ والا وقت جو ہے جہاں ہم ایک سائڈ پہ یہ دیکھیں کہ جی ہم نے انسانوں کی خدمت کرنی ہے، تو ماں باپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے. وہ دیکھیں جی گھر میں نماز کا اہتمام ہو رہا ہے، گھر میں بچے جو خود پڑھ سکتے ہیں انہیں کہیں جی آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کتاب پڑھ لیں. اچھا، اسی ایسے باپ ماں اکٹھے ہو کے فیملی بیٹھے وہ اچھے اچھے کاموں کی ترویج کریں. تو ہمیں ضرورت ہے ایک ایسا، جہاں ہم مشکل میں ہیں، ایک ایسا وقت بھی ہے کہ سارا خاندان بیٹھ کے اچھی باتیں کر سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، اور چیزیں چلتی رہیں گی، وقت گزرتا رہے گا. رب کریم کا نظام ہے، وہ خود اوپر مالک بیٹھا ہوا ہے فیصلہ کرنے والا، ٹھیک ہے. وہ خیر کے فیصلے کرنے ہیں اس نے بھی ہمیں جب دیکھنا نہیں، یہ سرکار مصطفیٰ کی امت ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے ہمارے ساتھ رحم اور کرم کا ہی معاملہ کرنا ہے. یہ رحم اور کرم ہم اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے انسانوں تک پھیلا دیں، بالکل پھیلانا، اپنے محلے میں پھیلا دیں. اپنی روٹی کھانا کم کر کے کسی غریب کا منہ بھرنے کی کوشش کریں. اپنی اولاد کی اچھی تربیت پہ کر دیں. اگر جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ایک گھر میں کھانے کے لیے گئے تو بچوں کو، اگر مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہوئے دیکھا تو کتنا انہیں اچھا لگا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کی یوں تربیت کر لیں. ہم اپنے بچوں کی صرف اپنے بچے نہ سمجھیں، اپنے ہمسائیگی میں جو بچے ہیں وہ خیر کا عمل جو ہے نا وہ آگے کی طرف پھیلتا ہے، ایسا پھیلانا شروع کر دیں. اور ایک بات میں بالخصوص کرنا چاہوں گا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ رمضان المبارک تھا تو اس میں ہم نے زکوٰۃ نکال دی، ہم نے صدقہ اور خیرات کر دیا. اس لیے کر دیا کہ وہ رمضان میں 70 کا ثواب ملتا ہے. مولا نے تو اتنا اعلان فرما رکھا ہے، 10 دنیا 70 آخرت. رمضان المبارک ہو، شوال ہو، ذی الحج ہو، ذیقعد ہو، جب ایک ضرورت مند آپ کے پاس آ گیا یا آپ نے ایک ضرورت مند کو دیکھ لیا، میرا یہ ایمان ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اگر ایک ضرورت مند میرے پاس آیا ہے اور میں اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے توفیق اور استطاعت دی ہے، اگر میں نہیں پوری کرتا تو میں ظلم کرتا ہوں اپنے آپ پہ، اس پہ نہیں کرتا. اس کی تو مولا نے کہیں نہ کہیں سے پوری کروا دینی ہے. ہمیں دیکھنا ہے اس کووڈ-19 میں کہ اپنے گرد پھیلا ہوا یہ جو دکھ، تکلیف، بھوک، افلاس ہے، اسے دونوں انداز میں پورا کریں. دینے والے بھی خوب دیں اور لینے والے ضرورت سے بڑھ کے نہ لیں. وہ یہ کہیں کہ کسی اور تک جانا چاہیے. بالکل، بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت پیغام. ڈاکٹر صاحب، آج کی تمام ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے، اس ٹائم معافی کا سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہمیں معافی مانگنے کا اپنے گناہوں کی، اپنے جو ہمارے اعمال درست نہیں ہے، تو یہ اس میں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. یقیناً بجائے ڈراموں. آج کل رمضان گزر گیا لیکن لگ رہا ہے جیسے وہی سیزن چل رہا ہے، وہی راتوں کو جاگنا، لیٹ اٹھنا، ابھی بھی ایسے معاملے چل رہے ہیں. اس میں ضرور جیسے بڑی پیاری بات کی پروفیسر صاحب نے کہ اپنے بچوں کو ہم لگا دیں کہ یار قرآن پاک پڑھو، ترجمے سے پڑھو، بالکل، تاکہ یہ موقع آیا ہوا ہے. دوسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، راشن، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، راشن دینا چاہیے، لیکن وہ ادارے جو خدمت کر رہے ہیں، کوئی بھی ادارے ہیں، فلاحی ادارے، NGOs ہیں، ان کا جو وہ ڈونر جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو دینا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم راشن دیں گے جی بس. وہ ادارے کیسے چلیں گے؟ ان کے لیے بھی لازمی اسی طرح چلنا چاہیے تاکہ وہ ادارے بند نہ ہو، خدا نخواستہ. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ آزمائش ہے، پکڑ نہیں ہے. ہم اگر اس کو، یہ پریشانی کو پکڑ سمجھیں گے تو یہ پکڑ آئی ہوگی کافروں کی، دوسرے لوگوں کی. مسلمان اس کو پکڑ نہیں سمجھ رہا. اللہ کرے ہم اس کو پکڑ نہ سمجھیں، صرف پریشانی سمجھیں یا آزمائش سمجھیں. میں نے تھوڑا سا ایک چیز لکھی ہے کہ تیری آزمائشوں سے نہیں، تیری آزمائشوں سے نہیں، تیری پکڑ سے ڈر لگتا ہے. اس دنیا کی تکلیفوں سے نہیں، آخرت کی رسوائی سے ڈر لگتا ہے. واہ کیا بات. اور یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور آخرت کچھ نہیں.
اسی غلط فہمی اور فوقیت سے ڈر لگتا ہے. واہ کیا بات ہے، بہت خوب. اور اس کائنات کی ہر شے ہے تیرے تابع اور میں ہوں من کے تابع، بس اسی بات کا ڈر لگتا ہے. کیا بات. پھر وہ کافی لکھا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے اس چیز کو، ماشاءاللہ. اور اللہ کرے ہماری کو واپسی کا رستہ اچھا ہو جائے. آمین. یہ موقع ہے، ہماری زندگی ہے چند منٹوں کی، چند منٹوں کی. ڈھائی بزرگ کہتے ہیں کہ 2.5 منٹ کی زندگی ہے. بالکل. اگر صرف یہ سمجھ لینا کہ ہمارا تھوڑا سا وقت ہے اور یہ قیامت کی نشانیاں ساری، اور چند سال ہم زندہ ہیں. وہ مجھے اپنی بارے میں سوچتا ہوں، مجھے لگتا ہے میں اور 12-13 سال ہوں دنیا میں، اللہ کرے اور زندگی دے. لیکن جو حالات ہیں آج کل کے، 70-80 سال کی عمر ہے اور ہم ابھی پتہ نہیں کیا کیا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی آخرت کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پروفیسر صاحب نے بھی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت ہی خوبصورت پیغامات دیے ہیں. میں آپ سے بھی زیاد صاحب گزارش کروں گی کہ آج کی تمام ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو جو کہ آپ سمجھتے ہو کہ رہ گئی ہو، اس کو بھی کنکلوڈ کر دیجیے اور اپنا پیغام بھی. جی میں چونکہ اس جو موجودہ صورتحال ہے کووڈ-19 کی، اس میں میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک تو ہم سوشل ڈسٹینسنگ کو، کیونکہ اب یہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے. کیونکہ جو ہمارے پاس کوارنٹین کا کنسیپٹ ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا پہلی دفعہ. اور ہوا یہ کہ وہاں ان کے دور میں جب وبا آئی تو ایک لشکر جا رہا تھا، انہوں نے کہا جو جہاں پہ ہے وہاں پہ رک جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی شہر میں وبا پھیل جائے تو وہاں پہ جانا نہیں چاہیے، اور جو وہاں پہ موجود ہیں ان کو وہاں سے باہر نہیں نکلنا نہیں چاہیے. تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ اس موجودہ سچویشن میں جو ایک پالیسی ہے گورنمنٹ کی بھی ہے، اور ادروائز یہ اس کو ہم اچھی نیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت کو دیکھ کے کریں تو یہ ایک اچھی بات ہے. تو اس وقت ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کرنی چاہیے اور ان ساری چیزوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اس نیت سے کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کوئی دوسرے کو نقصان نہ ہو. بالکل. تو ہمارے لیے بھی فائدہ ہے، اس کے لیے بھی فائدہ ہے. بالکل. اور اس سے بہترین مدد اس وقت کوئی نہیں. اور اس سے بہترین مدد کوئی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ خیر الناس من ینفع الناس، آپ میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے اچھے کام کرے. بالکل. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مخلوق میرا کنبہ ہے، جو اس کے ساتھ مدد کرے گا، جو اس کے اوپر خرچ کرے گا، گویا کہ وہ میرے اوپر خرچ کرے گا. تو ہم اللہ کے اوپر خرچ کریں، اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کریں. ہم اسی بات کے ساتھ جو ہے آج کے اس پروگرام کا، اس نشست کا اختتام کرنا چاہیں گے. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی اور ہماری رہنمائی کی. ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں آپ کو بھی آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا آج جتنی بھی ڈسکشن ہوئی وہ آپ کے لیے کتنی ہیلپ فل ثابت رہی. ساتھ ہی ساتھ اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے چاہیں گے اجازت. اللہ کے دیوار.